अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम लोग माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी, ताकत दी, इस वक्त तक पहुंचाया हमें। और इंशाल्लाह हमेशा हमारा रमज़ान भी खैरियत से निकालेंगे। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, आसानियाँ करे और रहमतें और बरकतें नाजिल करें अपनी। आमीन। 25वां पारा स्टार्ट करेंगे आज हम लोग इंशाल्लाह ताला। और हामीम सजदा की कुछ आयतें इसमें आएंगी, फिर मज़ीद 3 सूराज आएंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलैहि युरद्दु इल्मु साअती साअह वमा तखरुज मिन थमरातिम मिन अकमामिहा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तदअु इल्ला बिइल्मिह व यौम युनादीहिम ऐन शुरकाई क़ालू आज़न्नाका मा मिन्ना मिन शहीद। कयामत का इल्म अल्लाह ही की तरफ लौटाया जाता है, और जो फल शगुफ़े में से निकलते हैं वो मादा हमल से होती है, और वो बच्चे जो जनती है। सबका इल्म अल्लाह ताला को है, सबका इल्म अल्लाह ताला को है। हर चीज़ बंदा जानने की कोशिश कर रहा है। क़यामत के बारे में काफ़ी बहस व मुबासा होता रहता है। और साहबा भी आपस में पूछते थे रदी अल्लाह अन्हुम कि क़यामत कब आएगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा यही बताते थे कि उसका इल्म अल्लाह ही को पता है। और फल जो अपने शगुफ़ों में से निकलते हैं, यानी कि मीठे हैं, खट्टे हैं, कैसे हैं, वो सब अल्लाह ताला को पता है। और जो प्रेगनेंसी है, चाहे किसी की भी, जानवरों की हो, इंसानों की हो, उन सब में अल्लाह ताला को पता है पहले दिन से कि क्या आने वाला है। और जो वो जनती है, सबका इल्म अल्लाह ताला को है। और जिस दिन अल्लाह ताला इन मुशरिकों को बुलाकर दरियाफ्त करेगा क़यामत वाले दिन कि मेरे शरीक कहाँ हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों में जिसका ऊपर बयान किया गया, अपने मुशरिकों का नाम ले लेकर लोग फतवे देते हैं, ये है, वैसा है, वैसा है, इस तरह से। और बच्चों के लिए, इसके लिए वो पीर बाबा, वो दरगाह, वहाँ पे जाके मन्नतें मांगना, ये करना। और फिर कहीं से कुछ ना उम्मीद हो तो अल्लाह ताला से मांगना, अल्लाह ताला से उम्मीदें रखना। फिर जब आ जाता है, उनको अपनी मांगी हुई चीज़ हासिल हो जाती है, तो फिर वही दोबारा शिरक करना, दोबारा और किसी और पर डाल देना। ये सब शुरू से हम कुरान में पढ़ते चले आए हैं। ये इंसानों की वो कैटेगरी है जो अपने ईमान को बार बार फेर देती है। तो अल्लाह ताला फिर कर क़यामत के दिन पूछेंगे। यहाँ पे मुसलमानों की बात नहीं हो रही, मुशरिकों की बात हो रही है, जो सभी करते हैं, जो शिर्क मुसलमानों में भी किए जाते हैं। वो जवाब देंगे कि हमने तो तुझे क्या सुनाया कि हम में से तो इसका गवाह कोई भी नहीं है। जिन जिन की परस्तिश इससे पहले करते थे, वो इनकी निगाह से गुम हो जाएंगे। और उन्होंने समझ लिया कि अब उनके लिए कोई बचाव नहीं। हम पहले ये भी पढ़ चुके हैं कि आपस में सब एक दूसरे से बेजार हो जाएंगे। एक तो फॉलो करने वाले, एक फॉलो किए जाने वाले, सारे बेजार हो जाएंगे एक दूसरे से, और नजरें चुराएंगे और अपनी बात से फिर जाएंगे। भलाई के मांगने से इंसान थकता नहीं है, और अगर इसे कोई तकलीफ पहुंच जाए तो वो मायूस और नाउमीद हो जाता है। अल्लाहुम्मा ला तजलना मिनहुम, कि अल्लाह ताला भलाई में अपना शुक्रगुजार बना दे और तकलीफ में उसी से उम्मीद रखने वाला बना दे कि अल्लाह ही हमारी मुसीबतों और तकलीफ को दूर करने वाला है। और जो मुसीबत इसे पहुंच चुकी, उसके बाद अगर हम उसे किसी रहमत का मजा चखाएं, तो क्या उठता है कि इसका तो हकदार मैं ही हूँ। ये सिर्फ उसने नहीं कहा था, कारून ने, कि मैं खजाना जो मेरे पास है वो मेरे इल्म की बुनियाद से है। आज इंसान कहता है, आज भी कहता है इंसान, कि मेरे पास जो मेरी सारी फैसिलिटीज़ हैं, मैंने इतना पैसा बनाया, मेरी ये ताकत है, मेरी ये सोच है, मेरा ये इल्म है, मेरा दिमाग तो सबसे ज़्यादा तेज़ है। ज़रा उस कैटेगरी में हम अपने आप को चेक करें कि हम क्या कहते हैं। ठीक है ना। अब ज़रूरी नहीं कि हम खजानों के मालिक ही हों, किसी और चीज़ के बारे में भी अगर हमारे मुंह से ऐसी कोई जुमला निकलता है, कोई आवाज़ सुनाई देती है हमारे कानों को, तो वहाँ हमें अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। कि ये सब कुछ वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह ही चाहते हैं तो ये होता है, और बंदा कर सकता है, अदरवाइज किसी के हाथ में नहीं।
وہ حقدار تھا، اور میں تو خیال نہیں کر سکتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے واپس گیا تو بھی یقیناً میرے لیے اس کے پاس بہتری ہے۔ یقیناً ہم ان کفار کو ان کے اعمال کی خبر دیں گے، خبردار کریں گے، اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے بڑی محنت سے کچھ سامان تیار کیا تھا یا کوئی مزدوری کی، تو اس کا جو مزدوری کرانے والا تھا وہ بندہ کافر تھا، تو اس نے مزدوری دینے سے انکار کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، جب تم منڈے لوگ نو کہتے ہو نا کہ اپائنٹمنٹ بعد ہی میں آتی تھی اٹھائے یس جائیں گے، منڈے 23 تاریخ نو بعد میں اٹھائے جائیں گے، تو نو جب جب 10 اٹھائے جائیں گے تب میں آپ کی مزدوری دے دوں گا۔ وہ کفار نے اس طرح سے استہزاء کیا، مذاق اڑایا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ان کفار کو معلوم نہیں کہ واقعی وہ اٹھائے جائیں گے، ان کو یقین نہیں آتا اس بات پر، تو پھر ہم ان کو بتا دیں گے اس وقت۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا، اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، وہ کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پڑتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ منہ پھیر لیتا ہے کیا مطلب؟ انعام تو لے لیتا ہے اور وہ بڑی خوش خوش رہتا ہے، اور انسان زیادہ تر خوشی کے موقع پر اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو بھول جاتا ہے، منہ پھیر لیتے ہیں ہم اس چیز سے۔ کوئی بات نہیں، ابھی تو شروع کر دیتے ہیں، تھوڑا سا کر لیتے ہیں، اب اس میں تو تھوڑا کر ہی سکتے ہیں، سب کر ہی رہے ہیں نا، اس طرح کی باتیں ہم لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسی پرابلم سے اور ایسے کنارہ کش ہونے سے بچا لے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مصیبت پڑ جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مسلح پکڑ لیتے ہیں۔ ہم لوگ لمبے لمبے ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہ اللہ تعالیٰ تو اٹھے ہوئے ہاتھوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، تو رد نہیں کرتا ہے، اور بڑی حدیثیں اور باتیں ہمیں یاد آ جاتی ہیں اس وقت۔ لیکن ہم جس وقت انعام پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محبت سے نوازتا ہے، عزت سے نوازتا ہے، تو ہم اپنی مرضی کی منمانیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن کی طرف سے آیا ہوا ہو تو پھر تم اسے نہ مانا ہو، تو بس اس سے بڑھ کر بہکا ہوا اور کون ہوگا جو مخالفت میں حق سے دور چلا جائے۔ عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی بتائیں گے۔ کن کو؟ انسانوں کو۔ انسان ہی شروع پہلے دن سے اللہ تعالیٰ کا نافرمان بھی رہا ہے اور شکر گزار بھی رہا ہے۔ اب جو نافرمان رہا، جو مشرک رہا، جس نے نہ مانا، جو سننے کے سمجھنے کے عمل نہ کرنے کے باوجود بھی عمل نہ کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم انہیں آفاق میں نشانیاں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں تو چاروں طرف پھیلا کے رکھی ہیں، ذرا ہم اپنے سر اٹھا کے دیکھیں، آفاق میں کیا، آسمانوں میں کیا ہے، زمین کیا ہے، گرینری کیا ہے، سمندر کیا ہے، اور اتنی نشانیاں ہیں، اتنی نشانیاں ہیں کہ خود ان کی اپنی ذات میں بھی موجود ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں تو ہمارے ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، آنکھیں، ہمارا دماغ، اور خوبصورتی کے لیے رب نے کیا کیا ہمارے جسم میں بھی بنایا، بال، اتنی اچھی سکن لگائی ہمارے اوپر، ورنہ کہ ہڈیاں نظر آتی کیسے لگتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہترین مخلوق میں سے ایک چن کے ہم کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی ذات میں غور و فکر کرو، اپنے اندر غور و فکر کرو، اور پھر آفاق کو غور و فکر کرو۔ یقین جانو یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے میں شک میں ہیں۔ دیکھیں آج یہ کفار وغیرہ ہے، مشرک ہیں، چلیں یہ اگر شرک کرتے ہیں، ان کو شک ہوگا کہ ہم جائیں گے، اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے۔ آج مسلمانوں کو تو یقین ہے نا کہ ہم اٹھائے جائیں گے، ہم میدان محشر کی طرف چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سایوں میں، اور کسی کو ان کے پسینوں میں، اور کسی کو منبر پر، اور میدان محشر میں 50,000 سال کا دن ہوگا، اس کے بعد اعمال نامہ دیا جائے گا، پھر پلسرات پہ جایا جائے گا، پھر جنت دوزخ کے فیصلے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر بھی شک میں لگتے ہیں، کیوں؟ کہ ہم اپنے عمل سے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو نہیں آنا تیرے پاس، ابھی تو قیامت بہت دور ہے، ابھی تو تھوڑا زندگی جینی ہے، ابھی تو تھوڑا ہمیں 4 دن دیکھنے ہیں، ابھی تو میں فرصت میں آئی ہوں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ شورہ، شورہ کا مین مشورہ۔ حامیم عین سین قاف۔ شروع اللہ کے نام سے کرتی ہوں جو بڑا ہی مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں رحمان اور رحیم، بڑا مہربان اور رحم، یہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں اس بات کو۔ رحمان سب کے لیے اللہ تعالیٰ، جو کہ کافر کو بھی نوالے دے رہا ہے،
اور رحیم، رحمت کا ایک ہی درجہ ہے جس سے سب آپس میں محبت کرتے ہیں دنیا میں، اور رحمت کے 99 درجے صرف مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اب رحمان کے اوپر زیادہ اس لیے بھی بتایا کہ آگے رحمان کا ذکر آنے والا ہے، ان کا اللہ تعالیٰ کا یہ پیارا نام آنے والا ہے، وہاں ہم دیکھیں گے ان کو تھوڑا۔ اللہ تعالیٰ جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے، زبردست کیا غالب ہے نا، چاہے تو وہ سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیں اللہ تعالیٰ، اور چاہے تو گناہ کرنے والے کو فوراً عذاب دے دیں، ثواب کرنے والے کو فوراً اجر دے دیں۔ نہیں، حکمت والے اللہ تعالیٰ، کب کہاں کس کو کیا کیسے کس ٹائم پہ اور کتنا دینا ہے، یہ میرا رب بہترین جانتا ہے۔ جب ہماری کوئی خواہش پوری نہ ہو نا، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، چاہے اپنی ذات کی ہو چاہے دوسروں سے ریلیٹڈ ہو، ہماری کوئی خواہش اگر پوری نہ ہو نا، تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ میرے رب کی ہے، حکم ہے جو وہ پورا ہو گیا۔ تو ہماری خواہش زیادہ بہتر ہے یا رب کا حکم زیادہ بہتر ہے؟ رب نے جو ہمارے لیے سوچا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح تیری طرف اور تجھ سے اگلوں کی طرف وہی بھیجتے رہے۔ آسمان کی تمام چیزیں اور جو کچھ بھی ہے، اور جو کچھ بھی ہے، اس میں سب اسی کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور سب کچھ اسی کا ہے جو کہ برتر، عظیم اور بڑی شان والا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے۔ کس وجہ سے؟ شرک کی وجہ سے، لوگوں کی ایسے ایسے فتنوں کی وجہ سے۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت فتنہ پھیلا ہوا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ یہ بات کہاں سے آئی، کیسے شروع ہوئی، اور ہم اپنا دماغ لڑاتے ہیں تو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنا فتنہ دنیا میں پھیلا ہوا ہے، ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی اور منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں۔ اتنی فتنے کی چیزیں اور کیا کیا باتیں پھیل رہی ہوتی ہیں دنیا میں، ہو رہی ہیں آج کل کے دور میں، اس سے زیادہ فتنہ آنے والا ہے۔ مسیح دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ڈرتے تھے اور ہواؤں کو بھی ڈرایا گیا، تو وہ تو ابھی تک آیا نہیں۔ اس کے علاوہ جو فتنے چل رہے ہیں انبلیویبل ہیں۔ تو قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی کی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، جو زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے جو کہ اس کا نام، اللہ تعالیٰ کا نام دن رات لیتے ہیں، جو کہ اتنے پاک ہیں، جو کہ عظیم ہیں، اور ان کی زبانی اللہ ان انسانوں کے لیے استغفار کرواتا ہے کہ اللہ میرے بندوں کے لیے استغفار کرو کہ میں اس کو بخش دوں۔ اور خوب سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے ان کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے، وہ وہ اللہ تعالیٰ اس پر نگران ہے۔ دوسروں کو کارساز بنا لینا، شرک کرنا، اسباب پر نظر رکھنا، دوسروں کو اپنے اچھے دنوں کی اچھی حالت کا ذمہ دار ٹھہرانا اور رب کو بھول جانا، یہ سب ایک مشرک کا کام ہے، ہمارا نہیں، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کن کو فرمایا کہ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ وہ ہر بندہ جو دین کے نام پر ہمیں کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ اپنی جان گھلا دیں گے ان کے پیچھے، جبکہ ایمان یہ لائیں یا نہ لائیں یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ پہنچا دینا، بلاغ مبین، کچھ بھی مت چھپانا، سیدھا کلیئر بات جو میرا حکم ہے وہ پہنچا دینا۔ ہم دینے والے ہیں ہدایت۔ اس طرح ہم نے ان کی طرف عربی قرآن کی وحی کی تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کر دیں، اور جمع ہونے کے دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ڈرا دیں۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ سب کو ایک ہی امت مسلمان بنا دے، عمل کی بھی توفیق دے دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی کمی تھوڑی ہے۔ اللہ تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا بندہ، ان کو ذرا سا بھی اگر میرے بندے ہیں، اختیار دیا ہے میں نے، تو وہ کیا کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو امت ایک بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ اور ظالموں کا تو حامی اور مددگار کوئی بھی نہیں۔ ظالم، ازلمہ، ظلم، یہ سب کیا ہے؟ اندھیرا۔ اندھیرا دلالت ہے، اور دلالت گمراہی ہے۔ گمراہی کیا؟ جو سیدھی جہنم میں لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان لانے کے بعد اور کتاب آ جانے کے بعد عمل دوسروں کو کروانے کی توفیق بڑی ہوتی ہے باتیں کرنے کی، لیکن خود عمل نہیں ہوتا۔ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور کارساز بنا لیے ہیں؟ حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے،
وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، بے شک۔ اور جس جس چیز نے تمہیں اختلاف میں رہو، اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ اب کتنے فرقے ہیں؟ 73۔ ان میں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی اختلاف پایا جاتا ہے، چاہے وہ باریک ہو چاہے وہ بڑا ہو، لیکن دوسرا فرقے کو آزمانے کی لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں، اپنے فرقے میں گھرے ہوئے ہیں، اور یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ ہر ایک اپنی اس میں گھرا ہوا ہے اور اسی کو فالو کر رہا ہے اور اسی کو ٹھیک سمجھتا ہے۔ اور جس جس چیز میں تم اختلاف ہو، یعنی کہ اس میں اگر اختلاف ہوتا ہے، اگر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ڈال دو۔ بعض دفعہ ایک فرقے میں ہونے کے باوجود بھی کافی چیزوں میں مذہبی اختلاف ہو رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر لون ٹان کی جا رہی ہے، لیکن ہمیں یہ سب کرنے کے بجائے سارے معاملات کو اللہ کی طرف ڈال دینا چاہیے۔ وہ اللہ بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ یہی میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی طرف میں جھکتا ہوں۔ ربی علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اور آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنا دیے ہیں۔ یہ ساری مکی صورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت، عبادت، اپنے ایک ہونے کا اور کائنات کی نشانیوں کے بارے میں بتاتے رہیں گے الگ الگ طریقوں سے ہمیں، شاید کہ ہماری ذات سے کسی کو کچھ فائدہ ہو جائے یا ہمارے دماغ کو کوئی بات کلک کر جائے اور ہم اس سے اپنے عمل شروع کر دیں، اور چوپایوں کے جوڑے بنائے اور تمہیں اس میں پھیلا دیا، یعنی کہ انسان اور جانور دونوں کی پیدائش، دونوں کی پیدائش کی اللہ تعالیٰ نے، اور زمین میں ان کو پھیلا دیا ہے۔ تمہیں اس میں پھیلا رہا ہے، اور اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کی طرف ہیں، اور جس کی طرف چاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ کر دے، یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ آسمان میں اتنے دروازے ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن کل قیامت کے دن سارے دروازے آسمان پر ہمیں نظر آئیں گے، تب ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کنجیاں، چابیاں صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اور روزی کہاں سے ملتی ہے؟ زمین سے، آسمان سے۔ بارش تو اللہ فری میں نازل کرتا ہے نا، لیکن ہمیں محنت کر کے یہاں پہ روزی کمانی ہوتی ہے، رائٹ؟ تو وہ بھی کشادہ اگر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا اس بندے نے اتنی محنت کی ہے چلو اس کو روزی دے دو، نہیں۔ جس کے نصیب میں جتنی روزی ہوگی اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہوئی ہے، اور وہ اس کو مل کے رہتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دن مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ اب نوح علیہ السلام صاحب شریعت پہلے نبی تھے، اور یہاں پہ 5 اولو العزم نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ کون سے 5 نبی ان اولو العزم میں سے ہیں؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان پر وحی بھیجی، اور جس کا تاکیدی حکم ہے کہ ہم نے ابراہیم اور موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ ان دین کو قائم رکھنا ہے اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا، اور جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ تو ان مشرکین پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے برگزیدہ فرما لیتا ہے، یعنی کہ اپنے قریب کر لیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے کتابیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتے ہیں اللہ، جسے چاہتے ہیں اپنے دین کی بات سننے کی توفیق دیتے ہیں، انہیں چن لیتے ہیں، اور وہ بھی جس طرح سے رجوع کرے وہ صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ علم آنے کے بعد ہی لوگ اختلاف کرتے ہیں، اور یقین کریں آج ایسے لوگ بھی ہمیں مل رہے ہیں، نعوذ باللہ، ہم کسی پر انگلی نہیں اٹھاتے لیکن عمل نہیں ہے، دین میں آگے ہیں، اور اس سے ہمیں نظر آتا ہے، اور جب کوئی بات ان سے کہی جاتی ہے یا پھر ہم کسی حلیے میں ان کے سامنے چلے جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کور اپ کرنے کے لیے ہمیں ہی حدیثیں سنانے لگ جاتے ہیں اور ہمیں ہی ایسی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسے پردے ڈال رکھے ہیں اور مہریں لگا رکھی ہیں کہ جن سے ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ عمل میں کون ہے، کون عمل زیادہ کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے۔ اپنے آپ کو وہ یہ بات میں اونچا سمجھتے ہیں کہ ان کو دین کا علم حاصل ہے۔ اب یہیں پر ان لوگوں کی بات ہے، اور پہلے پارے سے ہم شروع سے پڑھتے آئے ہیں کہ علم آنے کے بعد ہی آپس میں اختلاف کرتے ہیں لوگ۔
کہ مجھے زیادہ پتہ ہے اور میں اتھینٹک ہوں۔ ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا، اور وہ بھی باہمی ضد اور بحث سے۔ اور اگر آپ کے رب ایک بات مقرر نہ کرنے کے لیے پہلے ہی قرار پا گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ کیا بات پہلے قرار پا گئی؟ کہ ان سب کے اختلاف کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں کریں گے، اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی وہ بھی ان کی طرف سے الجھن میں اور شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس آپ لوگوں کو اس طرف بلاتے رہیے، اور جو کچھ آپ سے کہا گیا اس پر مضبوطی سے جم جائیں، ان کی خواہشوں پر نہ چلیں، اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انصاف کرتا رہوں۔ یہ آج ہم کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، لیکن آج مجھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ساری کتابوں پر میں ایمان لائی ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اختلاف نہ پڑھوں، اللہ پر معاملے ڈال دوں، میں انصاف سے کام کروں۔ اور تم سب کا پروردگار اللہ ہی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ اگر کوئی اختلاف بھی کرتا ہے تو یہ بات کہہ کر ختم کر دینی چاہیے، اور یہ بات سورہ کافرون آخری پارے تک جائے گی کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ یہ بات کب کہنی چاہیے؟ جب سارے حربے ہم آزما چکے ہیں، ساری بات ہم کر چکے ہیں، سارے عمل ہم دکھا چکے ہیں، اور اتھینٹک بات دلیل کے ساتھ کر کے، پھر بھی اگر ہم بھی نہ مانیں، کوئی ہمارا نہ مانے، کوئی لوگ نہ مانے، پھر یہ بات کہنی ہے کہ آپ کے اعمال آپ کے لیے، آپ کو تو آپ کا جواب دینا ہے اور مجھے میرا۔ ہم تم میں سے کوئی کٹوجتی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں، اس کے بعد کے مخلوق سے مان چکی، اس کی کٹوجتی اللہ کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر غضب ہے، اور اللہ سخت عذاب والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے، اور ترازو بھی اتارا ہے۔ ترازو میں کیا؟ ہمارے اعمال نامے، ہماری نیتیں تک تولی جائیں گی، ہماری نیتوں کو بھی وزن دیا جائے گا۔ اور جب آپ کو کیا خبر کہ شاید قریب ہی ہو جہاں جہاں اپنا قیامت، ان کی جلدی انہیں پڑی ہوئی ہے جو اسے نہیں مانتے۔ اب جو نہیں مانتے، جن کو یقین نہیں ہے کہ قیامت آنے والی ہے، وہ بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہ لے کر آؤ جس کا آپ وعدہ کرتے ہو، تو ان کو کیا ہے پھر جب قیامت ہی نہیں آنی، جب ان کے ایمان کے مطابق تو۔ لیکن ان کو پتا تھا کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، اور یہ سب ہمارے اعمال نامے ہمارے سامنے لائے جائیں گے۔ اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ تو ڈر رہے ہیں، انہیں ان کے حق ہونے کا پورا علم ہے۔ یاد رکھو، جو لوگ قیامت کے معاملے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے، لطیف ہے، بڑا ہی پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ کشادہ روزی دیتا ہے، وہ بڑی طاقت اور بڑے غلبے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، قوی العزیز ہے، بڑی طاقت بھی رکھتا ہے اور پھر غلبہ بھی رکھتا ہے۔ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو، ہم اسے کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہو تو ہم اسے اس میں سے ہی دے دیں گے۔ ایسے میں اس شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو کیا کچھ دے رہے ہیں دنیا میں، کیونکہ وہ یہاں کے لیے محنت کر رہے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی ایمان نہیں ہے، وہ چاہتے بھی نہیں ہے کہ آخرت میں ان کو یہ ملے وہ ملے، کیونکہ ان کا ایمان نہیں ہے اٹھائے جانے پر۔ جس کا ایمان ہے اللہ تعالیٰ انہیں آزمائشیں بھی دے رہے ہیں اور دنیا بھی دے رہے ہیں، کیوں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ایک مسلمان ہوتا ہے وہ دنیا بھی مانگتا ہے اپنی بہترین، اور آخرت بھی بہترین مانگتا ہے، اور پھر آگ کے عذاب سے بھی بہترین طور پر بچنا چاہتا ہے، تو وہ ساری اور کمپلیٹ دعا مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کمپلیٹ دعا اس کی قبول کرتے ہیں۔ جبکہ دنیا والے لوگ، دنیاوی اور یہ کافر کفار مشرکین، یہ دنیا اپنی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں میں دوں گا دنیا، کیونکہ میں رحمان ہوں، یہاں پہ جو جتنی محنت کرے گا میں اس حساب سے اس کو دے دوں گا، اور آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کیا ایسے لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں، جنہوں نے ایسے حکام دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں؟ یعنی کہ وہی بات جو یہود و نصارہ میں ہوتی تھی، کتابوں پر ہاتھ رکھ کے فتوے چھپا دیے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان چھپا دیے جاتے تھے، اور کہا جاتا تھا اپنی مرضی کی بات کو۔ تو یہ فیصلہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ آخرت میں، اور پھر ظالموں کے لیے کیا ہوگا؟ صرف دردناک عذاب، علیم، عذاب علیم،
آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے، کل قیامت جب قائم ہو جائے گی تو ان کو یقین آ جائے گا کہ اب تو قیامت آ گئی، اب ہمارے اعمال ناموں کا کیا ہوگا، جن کے وبال ان پر واقع ہونے والے ہیں۔ اب جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، بہشتوں کے باغ میں ہوں گے، جنتوں کے، اور وہ خواہش کریں گے اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے۔ یہی بڑا فضل ہے۔ اللہم جعلنا منہم، کہ اللہ تعالیٰ میں بہشتوں میں اور باغوں میں بٹھائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آمنے سامنے ایک دوسرے کے سامنے بٹھائے، اور ہم یاد کریں کہ دیکھو ہم دنیا میں بھی کتنی محفل جمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے چنا تھا، ہم آپس میں بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، اللہ کی دین کو سمجھتے سنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح جنتوں میں داخل کرے، آمین۔ اور یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اور موجود پائیں گے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ وہی ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور سنت کے مطابق نیک عمل کیے، تو کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا یہ لوگ سنتوں پر عمل کر کے جنت میں جائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ سنتوں پر عمل کیا، سمجھو قرآن پر عمل کیا، قرآن اور سنت دونوں پر ایمان لانا، عمل کرنا انتہائی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر کہا کہ عمل کیے تو کہہ دیجئے کہ میں تم پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں مگر محبت اور رشتہ داری کا۔ اب یہاں پر قرابت کی بات آ گئی ہے۔ قرابت کے لوگ میں یہاں پہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے رشتہ داری کا، تو حضرت جبیر نے فوراً کہہ دیا بجائے ابن عباس کے جواب دینے کے رضی اللہ عنہ، کہ نا جبیر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے صحابی، انہوں نے جواب دے دیا فوراً ہی کہ اس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مراد ہے۔ پھر حضرت ابن عباس نے کہا، جو کہ زیادہ فصیح اور بلیغ علم رکھتے تھے قرآن کے بارے میں، انہوں نے کہا آپ نے جواب دینے میں جلدی کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر وہ اپنے قریب کے رشتہ دار، اور اس کے مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سارے اہل مکہ ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی رشتہ جڑا ہوا ہے، تو پورے اہل مکہ مراد ہیں اس سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اہل مکہ اپنی قرابت داری کا ہی لحاظ کر لو، کہ میری بات سن لو، اللہ کے حکم کی بات سن لو اور اس پر عمل کر لو اور ایمان لے کر آ جاؤ۔ تو جو شخص کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور بڑھا دیں گے، یعنی ایک کے نیکی کے 10 نیکی، اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے سب کو سیل لگی ہوئی ہے، ایک کی 70 نیکیز پلس آپ کی نیت کے حساب سے ہم نیک سیلری ڈھونڈتے ہیں، تو پلس یہ کیوپان، پلس یہ کیوپان، پلس یہ پروموشن چلی ہوئی ہے، کتنا ہم لوگ ڈھونڈ ڈھانڈ کے، اور کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو ہم اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں اور سب دکھا رہے ہوتے ہیں کیوپانز وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو نیکی ایک کرو گے پلس 10 تو ہے ہی، پلس 70 ٹائم رمضان میں، پلس آپ کی نیت کیسی ہے، آپ کس جگہ بیٹھے ہوئے ہو، آپ کیا عمل کر رہے ہو، آپ کس کے دل کو کتنی راحت پہنچا رہے ہو، اور کس کی خاطر یہ سب کری، ساری نیتیں جانچی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ بے شک بہت بخشنے والا، بہت قدردان ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو ثابت کر کے رکھتا ہے، اور وہ سینے کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ہم جتنی توبائیں کریں، اللہ جتنے نیک عمل کریں تو قبول فرما لے، اور باقی کے 11 مہینوں میں ہمیں یہ سب کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، ایمان والوں اور نیکوکار لوگوں کی سنتا ہے۔ جس کے دل میں رائے برابر بھی ایمان ہو، اللہ تعالیٰ اسے آخر جنت میں ڈالیں گے نا، تو دنیا میں بھی جس کے دل میں بھی رائے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا سنے گا اور ضرور نیک بنائے گا اس کو بھی، اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھا بھی دے گا، اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی روزی کو فراخ کر دیتا تو زمین میں فساد برپا کر دیتے۔ اب دیکھیں، تقدیر تقدیر گنی چنی، ہر ایک کے اپنے نصیب کی روزی ملتی ہے سب کو، اس کو اتنی ایفرٹ کرنے پر جو ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے لکھ دیا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کو اللہ تعالیٰ نے بولتے ہیں نا چھپڑ پھاڑ کے دیا ہوا ہے، اتنا کچھ، اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا میں پھیل پھیل گیا ہے،
اور وہ فساد برپا کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر ہم لوگ 100% کسی کی بھی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ پانچوں انگلیاں کہیں بھی کسی کیٹیگری میں بھی برابر نہیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ زیادہ تر ہم جب نبیوں کی کس باتیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سردار لوگ، ایلیٹ لوگ، یہ کیا ہوتا ہے؟ جن کو اللہ نے دل کھول کر روزی فراخ دی ہوتی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ وہی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اگر وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، اور اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ خبیرم بصیر، اللہ تعالیٰ کے جب دو نام یا عذاب کی جو دو شکلیں، عذاب شدید، یہ سب ایک ساتھ آتا ہے نا، تو اس میں بہت زیادہ ایک چیز پائی جاتی ہے کہ مطلب ہائی کیٹیگری کی۔ اور اسی طرح اللہ جب خبیرم بصیر ہے تو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں ہماری مومنٹس سے اللہ کیا پتہ چل رہا ہے۔ اور وہی جو اللہ کے نا امید ہو جانے، اللہ لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے۔ یعنی کہ لوگ کتنی بارشیں مانگتے 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 لوگ تھک جائیں، لیکن پھر اللہ بارش برساتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، اور وہ اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ وہی تو ہے جو کارساز اور قابل حمد و ثنا ہے۔ تعریف صرف کس کی؟ میرے رب کی ہے۔ کارساز کون ہے؟ اللہ۔ وکیل کون ہے؟ اللہ۔ سارے معاملات، حالات، ہر طرح کی جو ہمارے زندگیوں میں چل رہی ہیں سچویشنز، ہر ایک کے لیے رجوع کس کے کرنا ہے؟ صرف رب سے۔ نہ اسباب پہ نظر رکھنی ہے، نہ کسی بت و پجاریوں کو جانا ہے، نہ کسی بڑے دین والے کو پیچھے بھاگنا ہے، کسی کے نہیں، پہلے رب کو پکارنا ہے۔ پھر جس طریقے کا پرابلم ہو وہاں جا کے آپ نے اپنے پرابلمس کو سولو کرنا ہے۔ جیسے اب جسم دکھ رہا ہے، بیمار ہے، تو ڈاکٹر پاس جائے گا بندہ۔ کوئی دینی مسئلہ مسائل ہے، کچھ ایسی بات ہے تو کسی عالم کے پاس جائے گا بندہ۔ وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمیں اپنے پرابلمس کے ساتھ کہاں جانا ہے، کس سے مشورہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے مشورہ، 2 ناجات کی نماز پڑھ کے، صدقہ نکال کے، کیونکہ صدقہ نکالنا اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور اللہ کے غصے کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں اور پرابلمز اور یہ سب نازل ہوتی ہیں ہماری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ قابل حمد و ثنا ہے، اسی کی حمد، اسی کی تعریف کرنی ہے، اسی کے لیے عبادت کرنی ہے، اسی کے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور سب دین کے کام کرنے ہیں۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ خود بخود کسی بھی اسباب کے ذریعے ہمارے مسئلوں کو حل فرما دیں گے۔ اور ان کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش ہے، اور اس میں جانداروں کا پھیلانا ہے، اور اس پر بھی قادر ہے کہ جب انہیں چاہے جمع کر لے۔ اللہ جب چاہے قیامت نازل فرما دے، اللہ جب چاہے 1 by 1 اس کی قیامت آ جائے، اس کا آخری دن آ جائے، اور اللہ لیتا چلا جائے اور جمع کر لے۔ تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ کسبت، ہاتھوں کی کمائی سے جو ہم کرتے ہیں نا، ہمیں نہیں پتہ چلتا ہم کتنے گناہ دن میں کر جاتے ہیں۔ صغیرہ گناہ مسلسل کرنے سے وہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ کبیرہ سے تو ہم بچتے ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن جب صغیرہ کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں تو وہ مل کے کبیرہ بن جاتے ہیں، اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دیتا ہے۔ اور بہت سی باتوں سے تو اللہ درگزر فرما دیتا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی فرمائی کہ اگر اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسانوں کو پکڑنے اور اسے سزا دینے بیٹھ جائے نا، تو پھر یہ دنیا زندہ ہی نہ ہوتی۔ اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، تمہارے لیے سوائے اللہ کے نہ کوئی کارساز ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اور دریا میں چلنے والے پہاڑوں جیسی کشتیاں بھی نشانیوں میں سے ہیں۔ کتنی بڑی نشانی ہے یہ، ہم پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، اور جب بھی ہم اس پر بات کرتے ہیں ہمیں بس ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے کہ اللہ واقعی اتنا بڑا سمندر، اور اس میں یہ بڑی بڑی کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ پہلے تو ہوا کے ذریعے باد باندھ کی چلتی تھی، اب وہ مشینری انجنز وغیرہ کے ساتھ چلتی ہیں، لیکن وہ سب چلاتا کون ہے؟ وہ میرا رب چلاتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے اور یہ کشتیاں سمندروں پر رک کر رہ جائیں۔ یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ صبارن شکور، اب صبار بہت زیادہ صبر کرنے والا، اور شکور یہ ہائی کیٹیگری کے لفظ، اور بہت زیادہ شکر کرنے والا، یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ مومن کے ہتھیار ہیں۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक मफहूम है कि मोमिन का मामला ही अजीब है। अगर वो सब्र करता है तो भी जन्नत मिलेगी, और यानी कि जो चीज़ इसे तकलीफ पहुंचती है और ये ना, और अगर कोई नेमतें मिल जाती हैं और शुक्र करता है तो भी इसे जन्नत मिलेगी। यानी कि हमारा हर हाल में अल्लाह ताला ने लिख दिया हुआ है कि तुम सब्र शुक्र करो, जिस तरह मैं चाहता हूँ दुनिया में रहो, तो दुनिया दुनिया भी मिलेगी प्लस जन्नत भी मैं तुम्हें दूंगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर चाहें तो ये कश्तियां भी डिबो दें, अल्लाह चाहे तो हवा भी बंद कर दें, और लेकिन हर सब्र करने वाला और शुक्र करने वाला मेरी हर नेमत पाएगा, चाहे वो खुश्की की हो या तरी की हो। या इन्हें इनके करतूतों के बायस तबाह कर दे। वो तो बहुत सी खताओं से दरगुजर फरमाता है। बहुत सी खताओं से अल्लाह ताला दरगुजर फरमाते हैं। अगर एक दिन की चार्ट हम बनाने बैठ जाएं रात को, कि मैंने दिन में क्या किया और क्या सोचा, मेरी नीयत क्या थी, अ, तो हमें पता चलेगा कि हम लोग मनफी सोच भी बहुत रखते हैं। और गुमान, हमारा गुमान तो इतने लोगों पर बुरे आते हैं, और जजमेंटल हम इतने हैं कि हमें खुद शर्मिंदगी हो जाए अपनी सोच के ऊपर। अल्लाह ताला फरमाते हैं बहुत सी बातों से तो मैं दरगुजरी कर लेता हूँ, और ताकि जो लोग हमारी निशानियों में झगड़े करते हैं वो मालूम कर लें कि इनके लिए कोई छुटकारा नहीं है। और वो तुम्हें जो कुछ दिया गया है जिंदगी दुनिया में, दो कुछ यूं ही असबाब है, और अल्लाह के पास जो कुछ है उससे बदजा बेहतर है और पायदार है, यानी कि हमेशगी का है। उनके लिए जो ईमान लाए और सिर्फ जो अपने रब पर ही भरोसा करते हैं। ये तवक्कलून, सिर्फ रब ही पर हमें भरोसा करना चाहिए। हस्बनल्लाहु व निअमल वकील। और कबीरा गुनाहों से और बेहयाओं से बचते हैं, वो गुस्से के वक्त भी माफ़ कर देते हैं। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह हम बैठे हुए थे, तो किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे कोई नसीहत फरमा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आप गुस्सा ना किया करें। उसने कहा और, फिर दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गुस्सा ना किया करें। फिर फरमाया और, इस तरह कितनी बार उस बंदे ने पूछा, और उतनी ही बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा ना किया करो। और हम देखते हैं कि इस गुस्से, गंदी जबान और टोन और ये गंदे जुमलों की वजह से लोगों की ज़िंदगियों में कितने फितने हैं, और नस्लें कितनी तबाह बर्बाद हो जाती हैं, कितनी तबाह बर्बाद हो जाती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम तुम्हारे सगीरा गुनाहों से तो माफ़ करते रहते हैं, लेकिन कबीरा, ये छोटे छोटे मिलकर बड़े बन जाते हैं। एक बार बंदा गुस्सा करेगा, फिर तौबा कर लेगा, दोबारा करेगा, फिर तौबा कर लेगा, तिवारा करेगा, करता रहेगा अगर, तो नस्लें तबाह कर देगा। और फिर अल्लाह कैसे माफ़ कर सकते हैं उसे बंदे को। और अपने रब के फरमान को वो कबूल करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं। ये एक मुसलमान होने को बताया जा रहा है कि गुस्से पर कंट्रोल भी करता है वो बंदा, अपने हर फरमान को अल्लाह के कबूल करता है, और उसको अपने आप, अपनी ज़ात, अपने पूरे जो चारों तरफ अतराफ है उसको पाबंद कर लेता है उसके बारे में। और उनका हर काम आपस में मशवरे से होता है, शूरा मशवरा। मशवरे में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक मफहूम है कि बरकत है। मशवरा लेने में बरकत है। ज़रूरी नहीं है कि जिससे मशवरा लिया जाए उसकी बात को पूरा मान लिया जाए, लेकिन अगर अल्लाह ने कहा है कि उसमें बरकत है, तो फिर हमें अल्लाह ताला कोई ऐसी राय सुझा देते हैं जो हमारे हक में बेहतर होती है। इसलिए मशवरा लेना ज़रूरी है। और जो हमने इन्हें दे रखा है उसमें हमारा नाम, वो हमारे नाम पर देते हैं। रज़क ना हूँ हुन यून फिकून, वो खर्च करते हैं क्या चीज़, जो हमने दे के रखा हुआ है। लोग कहते हैं मैं बहुत कमाता हूँ और मैं तो अल्लाह के लिए भी निकालता हूँ, मैं फलाना मैं ढिमका, नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने जो दिया है ना उसमें से वो खर्च करते हैं, और जब इन पर जुल्म और ज्यादती हो तो वो बदला ले लेते हैं। बदला लेना जायज़ है, लेकिन कितना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा है, बोला मेरे को ये सब हुआ, मैं बदला ले रहा हूँ इतना ही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदला उतना ही लेना जितनी ज्यादती की गई है, अगर उससे कुछ ज़्यादा ले लिया वो तुम्हारे खाते में लिखा जाएगा। अब बदले को किसने नापा है। किसी का दिल आपने दुखा दिया, कौन किस सिचुएशन में है, अगर उसका दिल ज्यादा दुख गया, आपका जुमला छोटा सा था हमारा, और क्या सामने वाले का दिल ज्यादा दुख गया, हमें कैसे अंदाजा होगा कि उसका उतना दिल दुखा है।
اور وہ مجھ سے بدلہ لینے آئے گا تو اب میرا کتنا دل دکھے کہ میں کس سچویشن میں ہوں گی. ہم نہیں لے سکتے بدلہ. تو بہتر یہی ہے کہ معاف کر دیا جائے. ایک بات جب مجھے پتا چلی کہ دنیا کے اندر جب ہمارے یہ چھوٹی موٹی دل دکھانے والی بات ہے، لوگ بڑے بڑے ظلم کر دیتے ہیں، لوگ بڑے بڑے حق کھا جاتے ہیں، تو اگر بدلہ لے سکے انسان تو وہ لے، ورنہ معاف کر دے. اگر دنیا میں وہ معاف کرے گا تو بہترین اس کے لیے کیا ہوگا؟ وہ دنیا میں تو ثواب پا ہی لے گا اس بات کا کہ اس نے اس کو معاف کیا، درگزر کیا، لیکن اللہ کے وہاں اس کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا. معاف کرنے والے کو اس کا بدلہ ملے گا، زیادتی کرنے والے کو اس کا بدلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ وائپ آؤٹ نہیں کر دیں گے ہمارے معافی کرنے کی وجہ سے، یا ہم کسی سے معافی مانگ لیں اور کوئی وہ ہمیں معاف بھی کر دے تو وائپ آؤٹ نہیں ہوگا. اس سے کیا ہوگا؟ جس بندے نے معاف کیا اس کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بدلہ ضرور لے گا. اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے. اور جو معاف کر دے، اصلاح کر لے، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ میں وائپ آؤٹ کر دوں گا اور تم دونوں بالکل خالی ہاتھ آؤ گے میرے پاس کوئی گناہ کے بغیر. نہیں، اللہ کہتے ہیں اس کا اجر میرے ذمہ، یعنی کہ اس کا بدلہ بھی میرے ذمہ. فی الواقع اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے. اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام کا راستہ نہیں ہے. جیسے ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اس طرح پڑھ چکے ہیں نا ہم لوگ. تو اس طرح کا اگر کوئی بدلہ لے تو وہ کر سکتا ہے. اور یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھریں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جو شخص صبر کر لے، معاف کر دے، تو یقیناً بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. اولو العزم نبیوں کی جو باتیں تھیں وہ کیا تھی؟ صبر کرتے تھے، معاف کر دیتے تھے. اور یہی بات ایک عام بندے سے بھی اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ معاف کر دو، صبر کرو، اللہ کا شکر کرو. یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا قصہ ہم شروع سے پڑھتے چلے آئے کہ جب وہ بندہ ان کو سنا رہا تھا کھڑی کھڑی، آپ خاموش کھڑے تھے. اس وقت کیا تھا؟ وہ عزم الامور کے کاموں میں سے ایک کام کر رہے تھے. لیکن ایک بندہ ہے نا، انسان ہے، کبھی انسان اپنے اس میں نہیں رہتا کہ نہیں برداشت ہوتا ہے، کبھی تو بول دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ ہمیں صبر اور شکر سے کام لینا ہے. اور وہ دعا ہماری زندگی کا ایک حاصل ہونی چاہیے کہ اللہم اکفینی بھی حلالک عن حرامک واغننی بھی فضلک عمن سواک. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے نیاز کر دیتا ہے لوگوں کی زیادتیوں سے، ان کی باتوں سے، ہمارے اوپر پڑی ہوئی آزمائش سے، لوگوں کے رویوں سے اور مصیبت سے، پریشانی سے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بے نیاز کر دیتا ہے اور اپنی طرف کر لیتا ہے. یہ بڑی پیاری دعا ہے، اور اگر اسے پڑھتا رہے بندہ ہر معاملے میں، ہر چیز میں، بے شک وہ میرا رب اس پر ضرور اس کا ساتھ دیتا ہے. اور جسے اللہ تعالیٰ بہکا دے اس کا اس سے سوا کوئی کارساز نہیں، چارہ نہیں، کہ وہ دیکھے گا کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے اور کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے. ہر ظالم، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو، کافروں میں سے ہو، کوئی بھی ہو، ہر ظالم جب کل قیامت کے دن عذاب کو دیکھ لے گا وہ یہی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کوئی راہ ہے کہ میں چلے جاؤں واپس اور میں جا کے اس سے معافی مانگ لوں اور میں اس کو صدقہ اور کر لوں. صدقے کے لیے زیادہ لوگ بولیں گے کہ میں واپس چلا جاؤں. کیوں؟ کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور تو انہیں دیکھے گا کہ جہنم کے سامنے لا کھڑا کیے جائیں گے، مارے ذلت کے جھکے جا رہے ہیں گے. اللہم لا تجلنا منہم. اللہ دنیا میں بھی کبھی ہماری چوری پکڑی جاتی ہے تو ہماری آنکھیں نہیں کھڑی ہوتی، ہم بڑے اپنے آپ کی ذلت فیل کر رہے ہوتے ہیں. چار لوگوں میں عزت بنا کے بیٹھنے والا جب ایک چار لوگوں میں اپنی حرکت کی وجہ سے ذلیل ہوتا ہے نا، وہ دنیا میں بہت معمولی ہے. کل آخرت میں اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، اگر کوئی اس طرح سے ہوتا ہے تو اللہ کی پناہ سوائے رب کی ذات کے کسی کی پناہ نہیں، نہ دنیا اور نہ ہی آخرت میں. اور وہ کن اکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. ایمان والے صاف صاف کہیں گے کہ حقیقی ضیاءکار تو وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا. اللہم لا تجلنا منہم. اللہ ہمیں ان کیٹیگری میں شامل نہ فرمانا. اور یاد رکھو کہ ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہوں گے، دائمی، ہمیشہ کا عذاب.
اللہم لا تجلنا من، اللہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی ظالم لوگوں میں شامل نہ فرمانا، اللہ کبھی بھی ہم نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہو تو ہم سے درگزر فرما دینا اور ہمیں توفیق دینا کہ جس پر ظلم ہو اللہ ہم اس سے جا کے معافیاں مانگ لیں اور اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ ان کا کوئی مددگار نہیں، اللہ تعالیٰ سے الگ ان کی امداد کر سکے کوئی بھی نہیں ایسا، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اپنے رب کا حکم مان لو اور اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ناممکن ہے۔ کل قیامت تو اب نہیں پتا کتنی دور ہے، قریب ہے، کب آ جائے گی۔ ہماری قیامت اب بس آ جائے گی جب اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھانے کا فیصلہ کر لیں گے، تب بالکل ختم، تب کوئی بات نہیں سنی جائے گی، اور تمہیں روز نہ تو کوئی پناہ جگہ ملے گی اور نہ چھپ کر انجان بن جاؤ گے، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ کل قیامت کے دن ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ میدان چٹیل ہوگا، کوئی کہیں چھپ نہیں سکے گا۔ آج ہماری قیامت آ گئی اور ہم کو اللہ نے لینے کا فیصلہ کر لیا، تو کیا ہم کہیں چھپ سکیں گے اپنے اعمالوں سے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ سب جاننے اور سننے والا ہے، اور یہ منہ پھیر لیں گے تو ہم نے ان پر ان کے نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اگر یہ منہ پھیر لیتے ہیں، دین کی کوئی بات ہم سن رہے ہیں آج اور ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں، ہم اس سے اعتراض برت رہے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ جو بات بتانے والا ہے اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا اس بارے میں کہ وہ آپ کا ذمہ دار ہے، اور پھر آپ آپ کے ذمہ تو کیا صرف پہنچا دینا ہے۔ ہم جب کبھی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے، میرے تو اتنے بیٹے، میرے پاس تو اتنا مال، میں نے تو گرینڈ شادی کی، میرے تو بچے ایسے، میرا تو گھر ویسا، اور میرا تو ہسبینڈ ایسا۔ اسپیشلی عورتوں کی جو باتیں کسی بھی محفل میں آپ بیٹھے نا تو آئندہ غور و فکر کیجیے گا۔ رمضان میں تو میں نہیں کہہ رہی، رمضان کے بعد یہ غور و فکر زیادہ ہم کرنا چاہیے۔ کیا اس بات میں اتنی بڑائی، اتنا تکبر اور آ جاتا ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، بولتا ہے سچ تو بول رہی ہوں۔ یہ ہم عورتوں میں چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، اور مردوں میں اپنے بیٹے اور ان کے کمائیوں کا جو کہ رب کی طرف سے ہے اس کی بڑائیاں بہت ہوتی ہیں۔ تو یہ بات دیکھنے والی ہے کہ بندہ اس پر اعتراض آتا ہے۔ بندے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے انسانہ کفور، یا انسان کا ایک اور نام بھی آ گیا کفور، نا شکرا ہے وہ جدلہ ہے، جھگڑے کرتا ہے، آپس میں بڑائیاں مارتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے یہ سب میں نے دیا ہے، تیری بڑائی ماننے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے دنیا کے اندر، اور وہ اس پر اترا جاتا ہے۔ اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ بات ہم کتنی ہی دفعہ پڑھ چکے، ہضم نہیں کر سکتے ہم لوگ اس بات کو کہ جتنی بھی پریشانیاں، مصیبتیں، جو ہمارے دلوں کا دکھنا، ہمارے گھروں میں مشکلیں، ہماری باہر روزیوں میں مشکلیں، ہمارا لوگوں سے تعلقات، کچھ بھی اگر انبیلنسڈ ہے وہ ہمارے اپنے کسب و اعمال کی وجہ سے ہے۔ ضرور میں نے کچھ کیا ہے، ضرور میری کوئی ایسے عمل ہیں جو مجھے یہ سب برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ اپنے عملوں پر ہمیں غور کرنا ہے اور ان کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ تو جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ پہلے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں، جس کو بیٹیاں آتی تھی کفار مکہ میں ان کے منہ کالے ہو جاتے تھے، لیکن فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے تھے، نعوذ باللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے جسے بیٹیاں ہی دے دے صرف، چاہے تو جسے صرف بیٹے دے دے، یا ان دونوں دے دے، یا انہیں جمع کر دے، بیٹیاں بیٹے دونوں دے دے، یا بیٹے بھی دے دے بیٹیاں بھی دے دے، اور جسے چاہے بانجھ رکھ لے۔ یہ سب میرے رب کی دین ہے، وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ بے شک ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام نہیں کیا سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے کسی فرشتے کو بھیجے اور اللہ کے حکم سے وہ جو چاہے وہی کرے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پردے کے پیچھے ہی کلام کیا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا اللہ تعالیٰ سے، ہم نے قرآن میں پڑھا کہ اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے جہرا، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آپ مجھے نہیں دیکھ سکو گے، اس پہاڑ کو دیکھ لو، اگر آپ اس کو پہاڑ کو دیکھ سکتے ہو تو مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اور وہ پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا تھا کوہ طور پہ جب موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو وجہ یہی ہے کہ یا تو پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے میں وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، اور بے شک وہ برتر ہے اور حکمت والا ہے۔
اس طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو، اور آپ اس سے پہلے یہ جانتے بھی نہیں تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے۔ امید ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کوئی کتاب ہاتھ میں لی نہیں، کبھی کسی مدرسے میں جا کے پڑھا نہیں، تو ایمان کو بھی جانا نہیں، کیونکہ کفار مکہ کا کافر لوگ تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، 313 بت تھے اس وقت قبلے کے چاروں طرف، اور جانتے ہی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمت کی ہے۔ تو آج جب ہم اپنا قرآن اپنے ہاتھوں میں لے کے بیٹھے ہیں، اللہ نے چن کر ہمیں اس محفل میں بٹھا دیا ہے، ہزاروں فرشتے ہمارے گھروں میں نازل کر دیے ہوئے کہ ان پر رحمتیں برکتیں ڈالی ہیں اللہ نے، کس وجہ سے؟ وہ میرا رب نے چنا ہے ہم کو اپنی اپنی بات کرنے کے لیے، اپنی بات سننے کے لیے، تو پھر فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس پر نور ڈال دیا ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اور اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ بے شک آپ راہ راست پر ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، اور اللہ کی راہ کی جس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز ہے، سماواتی والارض وما فیہا، 7 آسمان 7 زمینیں، اور اس کے اندر بہت کچھ، اور اس کے جو بیچ میں ہے یہ دنیا اور یہ کائنات ساری، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، آگاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ اپنا مال بچا بچا کے رکھیں، ہم کچھ بھی کر لیں، جتنا میں نے کھایا، جتنا میں نے پہنا اوڑھا، اور جتنا میں نے صدقہ کر دیا، وہ میرے ساتھ گیا، اس کا مجھے حساب ہے بس، باقی سب چھوڑ دیا، وارثوں کا ہے۔ تو سارے کام، سارے مال، ساری پراپرٹی، سارا جو کچھ میں جمع کر رہی ہوں، میرا رب اس کا وارث ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ سورہ زخرف، زخرف مین زیور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی نازل کردہ کتاب میں اپنی اسی کتاب کی قسم کھا رہے ہیں، جس کا نہ حرف چینج ہوا نہ ہوگا، جس کا میننگ نہ چینج ہوا نہ ہوگا، اس کی حفاظت کا وعدہ بھی اللہ نے خود فرما لیا، اور اسی کی قسم کھا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں قسم کھا کے؟ ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے۔ کیوں عربی زبان کا بنایا؟ کہ اس وقت مکہ مدینہ اس کے چاروں اطراف کے جتنے بھی تھے نا، وہ سارے عربی زبان جانتے تھے اور بہت سمجھتے تھے اچھے سے، ان کی لینگویج تھی وہ، کہ تم سمجھ لو یقیناً یہ لوہے محفوظ میں ہے، اور یقیناً ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت والی ہے۔ کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر بنا ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ اور ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے، جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، بس ہم نے اس سے زیادہ زور آورہ کو تباہ کر ڈالا، اور اگلوں کی مثال گزر چکی ہے۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً وہ ان کا جواب یہی ہوگا کہ انہیں غالب اور دانا اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش یعنی بچھونا بنا دیا۔ زمین بنائی تو ہل رہی تھی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ وہی خون و غارہ تو سب ہوگا، تو وہ اسٹیبل نہیں رہ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں، تب اللہ کے حکم سے وہ زمین اسٹیبل رہی، اور آج ہم اس پر چلتے ہیں، پھرتے ہیں، گھر بنتے ہیں، ہماری 10 چیزیں ہوتی ہیں۔ کیسے؟ یہ میرے رب نے کیا ہے، اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے اللہ نے، تاکہ تم راہ پا لیا کرو۔ اس نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرما دیا، بس ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اس طرح تم نکالے جاؤ گے۔ کیسے نکالے جائیں گے؟ ایک ہماری ریڑھ کی ہڈی کا مہرہ جو قیامت تک ہماری قبروں کے اندر رہے گا، چاہے ہمیں مرے کتنے بھی سال ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائیں گے، وہ مہرے پر بارش پڑے گی، اور اس میں ہر وہ انسان جو اس قبر میں دفنایا گیا تھا زندہ ہو کے ایز اٹ از، حتیٰ کہ انگلیوں کے پوروں تک کے نشان اس کے سیم، ہر
चीज वही बंदा दोबारा खड़े होकर अब वो मैदान महशर की तरफ चल पड़ेगा। इसलिए अल्लाह ने यहाँ पे फरमाया कि बारिश एक आसमान अंदाजे के मुताबिक पानी फरमाता है कि इंसान को कितनी ज़रूरत है, कहाँ पे कब बरसानी है। और जिसने तमाम चीज़ों के जोड़े बनाए, तुम्हारे लिए कश्तियाँ बनाई, चौपाए, जानवर पैदा किए जिस पर तुम सवार होते हो। अब इतनी नेमतें अल्लाह ताला की हैं, अगर हम एक ही पारा लेके बैठ जाएं और इतनी नेमतें अगर हम लिखना शुरू कर दें, हमारे सारे समंदर स्याही बनकर भी खत्म हो जाएगी और सारे दरक कलम बनकर भी खत्म हो जाएंगे, हम अल्लाह की नेमतों को नहीं लिख पाएंगे। इतनी नेमत है। अल्लाह पाक कहता है वमा खलक़तुल जिन्नु इंसु इल्ला लियाबुदून। किसके लिए पैदा किया है? सिर्फ इबादत के लिए। अपनी हर काम को इबादत की नीयत में शामिल फरमा लें, कर लें दुआ कि अल्लाह मैं जो भी करूं, जिसके लिए भी करूं और जितना भी काम करूं, तो उसे मेरी इबादत में शामिल कर ले और उसे इबादत बना दे मेरे लिए। तो अल्लाह ताला के पास कमी थोड़ी है, अल्लाह ताला उसको इबादत बना देंगे हमारे लिए और फिर हमें शुक्र अदा करने वाला बना देंगे, ताकि उन पर तुम की उनकी पीठ पर जमकर सवार हुआ करो। फिर अपने रब की नेमत को याद करो, जब उस पर ठीक ठाक बैठ जाओ तो कहो पाक है ज़ात उसकी जिसने उसे हमारे बस में कर दिया, हालांकि हम उसे काबू करने की ताकत न रखते थे। सुबहान अल्लज़ी सख्खर लना हाजा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून। और बिल यकीन हम अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। कितनी प्यारी दुआ है कि जब बंदा निकलता है तो खुशकी के सफ़र के लिए ये दुआ पढ़नी है। और तरी के सफ़र के लिए हम पढ़ चुके दुआ, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन रब्बी लगफुरुर रहीम, जो नूह अलैहिस्सलाम की बात में हमें सिखाई गई थी जिक्र के वक्त। और उन्होंने अल्लाह के बाज बंदों को इसका जुज ठहरा दिया, यकीनन इंसान खुल्लम खुल्ला ना शुक्रा है। कफूरुम मुबीन इंसान का नाम आया कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में से बेटियां तो खुद रख ली और बेटों से तुम्हें नवाज दिया। और फिर देखा जाए तो बेटियां क्यों, किस कैटेगरी में लोग ला रहे हैं, ये इंसान की सोच है, अल्लाह ताला ने नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने तो कुरान में कहा बेटियां बेटों की तरह हो ही नहीं सकती। पढ़ चुके ना मरियम अलैहि सलाम के बारे में जब जिक्र आया था। तो अल्लाह ताला ने तो ये कैटेगराइज किया ही नहीं है अपने बंदों को, ये इंसान ने किया है। और ये इंसान कहता है कि बेटा बड़ा ही काबिल होता है और बेटों को ज्यादा रखो और बेटों से ये और बेटों से वो, बेटियां तो पराई। क्यों भाई? नहीं, अल्लाह ताला ने जब उसको कैटेगराइज नहीं किया तो हमें भी नहीं करना चाहिए। हालांकि उनमें से जब किसी को इस चीज़ की, किस चीज़ की बेटी होने की खबर दी जाती है तो इसकी मिसाल उस रहमान के बंदे के लिए बयान की तो इसका चेहरा सिया पड़ जाता है, गमगीन हो जाता है। क्यों? अल्लाह की औलाद लड़कियां रखते हैं और जो जेवरात में पाली जाती हैं और झगड़े में अपनी बात को वाजे नहीं कर सकती। अवमई युनशउ फिल हिलियती, वाह वाह बात आई है। एक तो जेवर में पाली जाती हैं, शौक है हमको जेवरों के, चाहे कोई भी उम्र हो। और वह हुआ फिर खिसाम गैर मुबीन, अपनी बात को हम सही तरीके से वाजे नहीं कर सकती। क्यों? अल्लाह ताला ने फरमा दिया, बात खत्म, डन। अब दो गवाहियों पे हम लड़े हैं, विरासत में एक हिस्से पर हम लड़े हैं, कि चाहे हम कुछ भी करते रहें, ऑर्गेनाइजेशंस बन जाएं लड़कियों के हकूक के ऊपर, नहीं, मेरे रब ने कह दिया तो बात खत्म हो गई। यहाँ पे हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें किसी से भी पीछे नहीं रखा अपनी मखलूकात में, किसी से भी अपने इंसानों में उन मर्दों से पीछे नहीं रखा। अल्लाह कहता है तो कह दिया कि हम अपनी बात को सही तरीके से नहीं समझा सकती, और जो समझा भी सकती हैं वो अल्लाह की देन है कि अल्लाह ताला ही के फजलो करम से वो अपनी बात को समझा देती हैं। और उन्होंने फरिश्तों को जो रहमान की इबादत गुजार हैं औरतें करार दे दिया। किसने? कुफार मक्का ने, कि ये जो आसमान पे जो फरिश्ते हैं वो औरतें हैं, रब की बेटियां, नाउजुबिल्ला। तो क्या इनकी पैदाइश की मौके पर ये मौजूद थे? या इनकी ये गवाही लिख ली जाएगी और इनसे हर चीज की बाज पुरस की जाएगी? मुंह से निकला हुआ जुमला सोच के बोलना है हमें। इसीलिए कहते हैं हिकमत आती है तो कैसे आती है। हिकमत क्या है? पहले भी काफी दफा इस बारे में बात हो चुकी कि कब, कहाँ, कैसे, किससे, किस तरह, किस लहजे में, किस वक्त और कितनी बात आपने करनी है, उसको हिकमत कहते हैं। अगर ये बात आ जाए, वो हिकमत से भरपूर इंसान। और हिकमत आती किससे? खामोशी से।
انسان اپنی زندگی میں زیادہ تر خاموش رہے، کائنات پر غور و فکر کرتا رہے اور اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش میں لگا رہے تو وہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں گواہیاں لکھ لی جاتی ہیں، بول تمہارے لکھ لیے جاتے ہیں، اور پھر اس چیز کے بارے میں باز پرس تو ہوگی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے ہیں۔ ہم کتنی ہی لوگ اس طرح کی باتیں آج کے دور میں بھی کہتے چلے آئے ہیں، اس دور میں بھی کہتے تھے کہ اللہ چاہتا ہم کو ہدایت دے دیتا، اللہ چاہتا تو ہم یہ کام ہی نہ کرتے، کیونکہ اللہ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے۔ تو وہ قرآن سے نہیں جڑے ہوتے، تبھی اتنا بڑا جملہ کہتے ہیں جو قرآن سے جڑا بنتا ہے وہ یہی سوچتا ہے وہ میرے رب نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود اگر کوئی بھی آزمائش ہے وہ میرے کو ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، میرے کسب و اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آئی بھی ہے، تو اس کا مطلب میرے کسب و اعمال یہی دنیا میں اللہ دھو کر اس کو پاک صاف کر کر مجھے لے جانا چاہتے ہیں، اپنے پاس لے کر آنا چاہتے ہیں، یا مجھے اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو وجہ یہی ہے کہ جب کوئی پریشانی آئے، مشکل آئے، ایسی کوئی وجہ آئے، اور اس میں اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے کام نمٹا رہے ہیں، دیٹس مین آزمائش۔ وہ مجھے اللہ کے قریب لے کے آ رہی ہے، دیٹس مین آزمائش۔ اور اگر وہ مجھے اللہ سے دور لے کے جا رہی ہے، جزا و فضا کیے جا رہے ہیں، اس کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، اس کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہیں، بدگمانیاں چل رہی ہیں، بد زبانیاں چل رہی ہیں، بد اخلاقیاں چل رہی ہیں، دیٹس مین آپ پر واقعی عذاب پڑ چکا ہے، دنیا میں بھی اللہ دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ اب سوچنے کی بات تو یہاں پہ یہی ہے کہ اگر ان دونوں سچویشنز میں کوئی بھی سچویشن ہمارے ساتھ ہے تو ہم غور و فکر کریں اس بات پر کہ میرے عمل کیا ہے، آیا میرے عمل کیا ہیں، اور میں کس طریقے سے اس بات سے جان چھوٹ سکتی ہے میری۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی اور کتاب دی ہے جسے کہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں؟ کتابیں تو دی ہیں نا اللہ تعالیٰ نے کافی، لیکن انہوں نے رد و بدل کر کے ان کتابوں کو یہ نہیں رکھا کہ اب ان کو پڑھا جائے یا کوئی عمل اس میں سے لیا جائے۔ اس لیے قرآن کے علاوہ نہ کوئی کتاب، نہ ہی کوئی صحیفہ، نہ ہی کوئی بات، نہ ہی کوئی تختیاں، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے اب دنیا کے اندر، فائنل از قرآن۔ اسی سے ہمیں ہدایت مانگنی ہے، لینی ہے، اور اسی کو پڑھ کر ہمیں ملے گی۔ نہیں نہیں، بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا وہاں کے آسودہ حال لوگ، اب دیکھیں وہی بات آ گئی، آسودہ حال لوگ، ایلیٹ قسم کے لوگ، وہ قسم کے لوگ، اور پھر بھیجا وہاں آسودہ لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک ہی راہ پر دین پر پایا اور ہم تو انہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ نبی نے کہا کہ بھی اگرچہ تمہارے پاس اس سے بہتر مقصد پہنچانے والا آ گیا، طریقہ لے کر آیا ہوں، اس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو منکر ہیں جیسے تمہیں دے کر بھیجا گیا ہوا ہے۔ بس ہم نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لے کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ پرانی کہانیاں نہیں ہیں۔ اللہ ایک بار ایک پرانی کہانی جو ہوتی ہے نا وہ ایک بار ایک بندہ پڑھ کے ختم کر دیتا ہے۔ ایک بات نا ایک کہانی میں دوبارہ بار بار ہم نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سین ہوا، یہ سین ہوا، یہ سین ہوا، ہم نہیں پڑھتے، کہانیاں ہم سب نے پڑھی ہوئی ہیں۔ یہ قرآن میں پرانے لوگوں کی کہانیاں نہیں ہیں، ان کی زندگی کی حالات ہم کو اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ اگر ہمارے حالات کچھ بھی خراب ہیں اسی وقت ہمیں ریمائنڈر دے دیا جاتا ہے، بار بار ریمائنڈر دے دیا جاتا ہے، وہ لوگ ایسا کرتے تھے آپ مت کرنا، وہ لوگ ایسا سوچتے تھے آپ مت کرنا۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہمیں یہ ہدایت کی طرف لے کر چلتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیا غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور کیا صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں، بار بار ریمائنڈر اللہ ہم کو کراتے ہیں۔ انسان نسی بھول جاتا ہے بار بار، ابھی رمضان جائے گا 10 چیزیں اور بھی بھول جائیں گے ہم لوگ۔ تو پھر یہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کے لیول کو ہائی کرتا ہے اور ہمیں کوئی تعلیم دے دیتا ہے، پھر ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ اسی کے بعد اختلاف بھی کرتا ہے بندہ، تو وہ کرنے کے بعد وہ کس راہ پہ کھڑا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو کیٹرائز کر سکتا ہے کہ میں صحیح ہوں یا میں غلط ہوں، میرا ضمیر مجھے اب کیا جواب دے رہا ہے۔ یہ سب قرآن پڑھ کے آتا ہے، ایسے نہیں آتا۔ پھر جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرما دیا کہ ان چیزوں سے میں بیزار ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، بجز اس ذات کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے ہدایت بھی کرے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کی اپنی اولاد میں ایک باقی رہنے والی قائم کر گئے تاکہ لوگ شرک سے راہ یافتہ
शिरक से बाज आते रहें, बल्कि इनमें इन लोगों को इनके बाप दादाओं और सामान और असबाब दिया, यहाँ तक कि इनके पास हक साफ साफ सुनाने वाला रसूल आ गया। हक के पहुंचते ही ये बोल पड़े कि ये तो जादू है, हम इसके मुनकर हैं। यानी कि जिसको अगर नहीं मानना, वो उसके सामने चाहे आप कुछ भी रख दें, सुन्नतें रख दें, हदीसें रख दें, कुरान की आयतें रख दें, अमल करके बता दें, और कुछ भी कर लें, वो नहीं मानता है। क्यों? अल्लाह ताला ने उसकी नाफरमानी, कुफ्र के सबब, उसकी जो फासिक है उसके वजह से उसके दिल पर मोहर लगा दी हुई है। अल्लाह ताला पहले मोहर नहीं लगाते हैं। अल्लाह ताला उस वक्त मोहर लगाते हैं किसी भी बंदे के दिल पर जब वो अपनी नाफरमानी में हद से गुजरता है। हक के पहुंचने पर ये बोल पड़े कि ये तो जादू है और हम इसके मुनकिर हैं। कहने लगे ये कुरान इन दोनों बस्तियों में से किसी बड़े आदमी पर नाजिल क्यों ना हुआ। मक्का और मदीना दोनों बस्तियों में से किसी बड़े एलीट आदमी पर नाजिल हुआ, खानदान वाला होता, कोई सरबराह होता, कोई अमीर होता, इतना अमीर व कबीर होता कि वो सभी अपने इन चीज़ों की बाबत ये इल्म पहुंचा सकता। जबकि कुरान पर अमल करने के लिए न गरीब न अमीर, दोनों बराबर है अल्लाह की नज़र में। एक इंसान जो अमल करेगा, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती कि मेरे पास इतने पैसे हों तो मैं अमल कर सकूंगा, या एक बंदा जो बिल्कुल गरीब फकीर हो वो अमल नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है। कुरान में अमल करने के लिए अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ का हमें पाबंद नहीं बनाया है। एक इंसान चाहे वो किसी भी हालत में हो, अल्लाह ताला के करीब हो सकता है, तो ये बात ज़रूरी नहीं है। और फिर किसी बड़े आदमी पर नाजिल क्यों नहीं हुआ, यानी कि वही सरदार यही बात कहते थे कि किसी बड़े पर नाजिल होता तो हम उनकी बात सुनते, हम उनकी महफिल में बैठते, हम ईमान ले आते, जबकि वो ईमान लाने वाले थे नहीं। और क्या आपके रब की रहमत को ये तकसीम करेंगे? अल्लाह चाहेगा तो अपनी रहमत तकसीम करेगा। और रहमत क्या है? कि अपनी किताब अल्लाह ताला किसी बंदे के हाथ में दे दे। अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है ये कि अल्लाह ने आज हमको अपनी किताब हमारे हाथों में दी हुई है। कितनी इजी उर्दू में हम इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे दे, आमीन। हमने ही तो इनकी जिंदगानी दुनिया की रोजी इनमें तकसीम की है और एक दूसरे को बुलंद किया है, और जिसे एक दूसरे के मातहत कर ले, जैसे ये लोग समेटते फिरते हैं। इससे आपके रब की रहमत बहुत बेहतर है। अगर आप ये बात ना होती कि तमाम लोग एक ही तरीके पर हो जाएं, ये तो रहमान के साथ कुफर करने वालों के घरों की छतों को हम क्या कर देते हैं? सोने का बना देते हैं। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? रहमान है अल्लाह ताला, तो दुनिया में काफिर और मुसलमान सबको उसकी मेहनत का फल मिल रहा है। अगर अल्लाह ताला रहमान है, और अगर अल्लाह ताला के दिल में दुनिया की जो अहमियत है वो मच्छर के पर के बराबर भी होती ना, तो अल्लाह काफिरों को दाना ना देता, उनको रोजी ना देता। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि रहमान है और काफिरों को उनकी मेहनत के हिसाब से दुनिया में दे भी रहा है। अगर काफिर और मेहनत भी करे, और अगर हम इनकी छतों को सोने का बना दें, इनके घरों को चांदी का, इनके जीनों पर जहाँ वो चढ़ते हैं उतरते हैं, और हर बर्तन हर चीज़ इनके इस्तेमाल की सोने चांदियों की बना दें, और जो वो तख्त भी जिन पर वो बैठते हैं, खाते पीते, हर चीज़, तो ये सब कुछ यूं ही सा दुनिया की जिंदगी का फायदा है। बोले जरा सोचें, आज जितना सोना महंगा हो गया है, अगर सोना बना दिया जाए चारों तरफ, अल्लाह की नज़र में उसकी जर्रा बराबर भी अहमियत नहीं है, जर्रा बराबर भी। और आखिरत तो आपके रब के नज़दीक सिर्फ परहेजगारों के लिए है। ऐसा नहीं है कि जिनके पास सोना चांदी है बहुत तो वो परहेजगार नहीं हो सकते, वो भी हो सकते हैं। अल्लाह ताला की देन है, उसका माल है, जिसको देना चाहे जितना देना चाहे। लेकिन उसके साथ रब के हुक्मों पर चलने वाला बंदा, वही परहेजगार है। और जो शख्स रहमान की याद से गफलत करे, देखिए रहमान का वर्ड आ गया यहाँ पे। अब हर शख्स की यहाँ बात हो रही है कि जो रहमान की याद से गफलत करे। रहमान के बंदों की हमने 7 से 9 निशानियां पढ़ी थी हमने, कि रहमान के बंदे ज़मीन में झुककर चलते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, तागूत से दूर रहते हैं, जाहिलों के मुंह नहीं लगते, सलाम कहकर निकल जाते हैं, और बहुत सी चीज़ें हमने रहमान की बंदों की पढ़ी हमने। और हम इस पर, जो भी गफलत करता है, जो बंदा भी गफलत करेगा उस रहमान से, तो उस पर अल्लाह ताला क्या करते हैं? एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं। वही इसका साथी रहता है हमेशा तक, और वो इन्हें राह से रोकते रहते हैं। यानी कि सीधी राह पर वो कोशिश करते हैं, जाना चाहते हैं, कोई इनको दिखाई भी देती है
तो वो शैतान उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, क्यों कि वो उन्होंने गफलत तो बरती हुई है। गफलत तो बढ़ती हुई है। कहते हैं ना कि मस्जिद में कौन सी शेरो शायरी चल रही होती है हर वक्त, कि जब रमज़ान आता है तो अब नमाजी इतने हो जाएंगे कि मस्जिदें कम पड़ जाएंगी, और सारा साल में नमाजी कहाँ गायब हो जाते हैं, बंदा चिराग लेके ढूंढे तो ना मिलेंगे लोग। तो इसी तरह से शैतान, जब जब एक बंदा कुछ बनने की कोशिश करता है, दिखाने की कोशिश करता है अपने आप को बनाने की कि मैं तो बड़ा दीनदार हूँ, उसके ऊपर भी शैतान उस वक्त रहता है, क्योंकि उसने मुनाफिकत इख्तियार की भी होती है और अल्लाह की रहमानियत से वो गफलत में पड़ा हुआ रहता है अंदर से। इसीलिए कहते हैं ना कि नीयत तक तोली जाएगी। हर हदीस की किताब की पहली जो हदीस है ना, वो यही बात से शुरू की जाती है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, के नीयत अपनी साफ रखो तो अल्लाह ताला मंजिल आसान करते हैं और इन्हें वो राह से रोकते हैं। वो इस ख्याल में रहते हैं कि वो हिदायती याफ्ता हैं। यहाँ तक कि वो हमारे पास आएगा तो कहेगा कि काश मेरे और तेरे दरमियान मशरिक और मगरिब की दूरी होती, तू तो बड़ा बुरा साथी निकला। कौन? एक तो शैतान, प्लस जिनको उन्होंने फॉलो करके अपनी दुनिया की जिंदगी को बेकार किया हुआ होता है वो लोग, और वही सब चीजें, तो वो सब आपस में एक दूसरे से बेजार होंगे कल क़यामत के दिन। और जबकि तुम जालिम ठहर चुके, तो तुम्हें आज हरगिज तुम सबको अजाब का शरीक होना कोई नफा ना देगा। क्या पस तू बहरे को सुना सकता है, या अंधे को राह दिखा सकता है, या जो कि खुली गुमराही में पड़ा हुआ हो? बस अगर हम तुझे यहां से ले भी जाएं तो हम उनसे बदला लेने वाले हैं, या जो कुछ इनसे वादा किया गया है वो तुझे दिखा दें तो हम उन पर भी कुदरत रखते हैं। बस जो वही आपकी तरफ की गई है उसे मजबूती से थामे रहें, बेशक आप राहे रास पर हैं। बाज दफा इंसान रब के काम कर रहा होता है, उन पर भी आजमाइश तो आती है ना, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आती रही। हम देखते रहे, सीरतुन नबी हमने पढ़ी हमारे सामने। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अगर इन कामों के बाद भी अगर अल्लाह ताला आपसे कोई आजमाइश ले रहे हैं या आपको किसी प्रॉब्लम में डाला है, तो वो आपके दर्जात बुलंद करने के लिए डाला है। प्लस अल्लाह क्या बता रहे हैं कि कभी इंसान अल्लाह के काम करते करते ना लोगों से कटने लगता है, लोगों की टोन बर्दाश्त करनी होती है उसको, और लोगों के रवैये बदल जाते हैं, लोगों की हमारी महफिलें छूट जाती हैं जिसमें हम पहले हुआ करते थे, और बातें हमें कुछ भी सुनने को मिल सकती हैं। अल्लाह कहता है, इंसान सोचता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। इसी तरह कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मजबूत करने के लिए ये अल्लाह ताला को बताते थे। अल्लाह ताला के कुरान में आयतें नाजिल हैं इतनी कितनी जगह पर कि आप राह रास्त पर हैं, आप सही दीन पर हैं, आप अपने कदम जमा के रखिए, आप मजबूत रहिए। आज हम कुरान पढ़ रहे हैं, उसमें से कितनी ऐसी बातें हैं जो मैं अभी जिंदगी में नहीं कर रही, जब मैं करने लगूंगी तो कितने लोग छूट जाएंगे, कितनी दोस्तें यारें और भी छूटने लगेंगी मुझसे। मेरा रब कहता है तो फिर सही है। कितनी दुनिया की जिंदगी है और कितनी तो हम जी चुके हैं, बची क्या? लोग इस तरह से इंतकाल फरमा रहे हैं कि मतलब 100 में से 80 जा रहे हैं, 100 में से 70 जा रहे हैं, हर हर साल एक कैटेगराइज अगर किया जाए तो इतने लोग इंतकाल करते हैं। हर जुम्मा मस्जिदों में जनाजे की नमाजें पढ़ी जाती हैं। क्या हम लिखवा कर आए हैं कि मैं तो बूढ़ी होके सारी अयाशियां करके ही जाने वाली हूँ? नहीं। अल्लाह कहते हैं यकीनन ये खुद आपके लिए और आपकी कौम के लिए नसीहत है। ये बात ही नसीहत है कि अभी कोई और मर गया, उसकी जनाजा पढ़ने जा रही हूँ, कल मैं हो सकती हूँ उसकी जगह पर। अनकरीब तुम लोग पूछे जाओगे। अल्लाह अकबर। हमारे इन नबियों से पूछो जिन्हें हमने आपसे पहले भेजा था कि क्या हमने सिवाय रहमान के और माबूद मुकर्रर किए जिसकी इबादत की जाए? नहीं की। अल्लाह ताला हम मानते हैं। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियां देकर फिरौन और उसके उमरा के पास भेजा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर कहा कि तमाम जहानों के रब का मैं रसूल हूं। अल्लाह ताला क्या है? तमाम जहानों का रब। बस जब वो तो हमारी निशानियां लेकर इनके पास आए तो वो बेसाख्ता इन पर हंसने लगे, क्योंकि आसा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में। तो जब जादूगर बड़े बड़े लाए गए तो वो इनको देखकर हंसने लगे कि आसा क्या काम करेगा और क्या ये बंदा करेगा काम। तो हमने जो निशानी दिखाते थे वो दूसरी से बढ़ी चढ़ी हुई होती थी। तो जब वो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम फेंक दो अपने जो भी है तुम्हारे जादू, उन्होंने फेंके। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा फेंका तो वो इतना बड़ा अजदहा बन गया जो इनके सारे सांपों को निगल रहा था, जिसको देखकर उनके हवास उड़ गए, और वो एक से एक था। और जब हमने इन्हें अजाब में पकड़ा ताकि वो बाज आ जाएं तो उन्होंने कहा, ऐ जादू करो, हमारे लिए अपने रब से उसकी दुआ का इसके जिससे वादा किया जाता है, यकीन मान के हम अब राह पर लग जाएंगे।
جب ہم ان سے عذاب کو ہٹا دیتے تو انہوں نے اپنا قول و قرار توڑ دیا۔ اب ایسی یہ بات بھی کافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوتی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی۔ ہم نے پڑھا قرآن کے اندر کہ جب وہ فرعون کے اوپر عذاب آتا تو وہ کہتے اپنے رب سے دعا کر کہ یہ ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور جب ٹل جاتا تو دوبارہ اپنی اسی ڈرگھر پر آ جاتے۔ ہم فرعون کو پڑھتے ہیں بار بار، اور یہ بات بار بار پڑھتے ہیں، تو میں اور آپ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کچھ سوچتے ہیں اس بارے میں کہ میں جو ایک عمل کر رہی تھی، میرے رب نے مجھے، میں نے دعا کی، وہ ہٹا دیا، کیا میں نے وہ عمل ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا؟ کیا وہ برائی میں نے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی؟ کیا میں اچھے کرنے لگ گئی ہوں عمل؟ کیا میں رب کا شکر اور گزار ادا کرنے لگ گئی ہوں؟ کیا میں صبار ہوں؟ کیا میں شکور ہوں؟ کیا میں کچھ بنی ہوں؟ کیا میں کچھ بدلی ہوں؟ اس رمضان کے بعد بھی کیا میں بدلوں گی؟ نہیں سوچتے ہم لوگ، ہم فرعون کا قصہ پکڑ کے سن کے سوچ کے آگے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یقین مان کہ ہم راہ پر لگ جائیں گے، وہ کہتے ہیں اگر عذاب ہٹا دے گا تو۔ پھر جب ہم عذاب ہٹا دیتے ہیں تو وہ اپنے قول و قرار میں ہٹ جاتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور کہا کہ اے میری قوم، کیا مصر کا ملک میرا نہیں؟ اب وہ پوچھے گا جس کے اوپر وہ خدا بن کے بیٹھا تھا، اور سارے جو اس کے انڈر میں تھے تو وہ تو جواب دیں گے نا کہ صحیح، ہاں بھائی تو ہی ہمارا خدا ہے، اور میرے محلوں کے نیچے یہ نہریں بہ رہی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ بتا رہا تھا یہ چیزیں ساری۔ اور قرآن میں بار بار جو نہروں کا ذکر آتا ہے وہ اس کے اس سبب کو توڑنے کے لیے بھی آتا ہے، کہ فرعون کہتا تھا کہ میرے پاؤں کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ تمہیں نہریں نہیں دے گا؟ بلکہ میں بہتر ہوں، یہ نسبت اس کے جو یہ بے توقیر ہے اور بے وقت ہے، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے، موسیٰ علیہ السلام کو، اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ زبان میں لکنت تھی، اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے بھائی ہارون کو اپنے ساتھ لیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو کسی کی بھی کوئی بھی خامی بیان کر کے اس کی بات کو ہم جھٹلا تو نہیں سکتے، یہ تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کسی کی بات کو جھٹلانے کا، رائٹ؟ اچھا، اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آ پڑے، یا اس کے ساتھ پر باندھے؟ فرشتے ہی آ جاتے ہیں۔ اب دیکھو ڈیمانڈنگ کیا کیا ہے جو کہ شروع سے چلتی آئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی چلتی رہیں۔ اس نے اپنے قوم کو بہلایا پھسلایا، اور انہوں نے اسی کی مان لی، یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے۔ فرعون نے یہ فضول کی باتیں کر کر کے اپنی قوم کو دوبارہ اپنے ساتھ کیا، اور پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں غصہ دلایا گیا، اپنی بات پہ وہ ڈٹے رہے، ان سب کو ڈبو دیا اللہ نے۔ جب بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے تھے اور سمندر میں راستہ بن گیا تھا، اور پھر وہ پانی کھڑے رہنے دیا گیا، اور پھر فرعون کی ساری قوم آئی اور وہ ڈوب گئی۔ بس ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنا دی، اور ہم ابن مریم کی مثال بیان کی گئی جو اس سے تیری قوم خوشی سے چیخنے لگی۔ انہوں نے کہا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ؟ تجھے یہ ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض سے ہے، بلکہ یہ لوگ تو ہیں ہی جھگڑالو۔ اور مریم علیہ السلام جب آئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو لیتے ہوئے، کتنا لوگوں نے پروپیگنڈا کیا تھا، کتنے الزام لگا دیے تھے۔ خاموش رہنے کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دے دیا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ کی زبانی کہا گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہا گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا، اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنا دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمارے عوض فرشتے کر دیتے ہیں جو زمین میں جانشی نہیں کرتے، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک علامت ہے، دوبارہ آئیں گے نا۔ اور پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابع داری کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام معجزے لے کر آئے تو کہا میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں سے تم مختلف کرتے ہو انہیں واضح کر دوں۔ بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ میرا اور تمہارا رب فقط اللہ ہی ہے، بس تم سب اس کی عبادت کرو، راہ راست یہی ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کر لیا، اس میں بھی آپس میں اختلاف ہو گئے، بولے بس ظالموں کے لیے خرابی رکھ دی گئی اس دن کی آفت سے۔ یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ کہتے تھے نا قیامت لے آ، جن کا تو وعدہ کرتا ہے وہ لے آ، عذاب کا وعدہ کرتا ہے عذاب لے آ، ہمارے پرانے آباء و اجداد کو اٹھا کر لے آ، یہ سب اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو میرا رب یہاں فرماتا ہے کہ قیامت کے جو منتظر ہیں ان پر وہ اچانک آئے گی۔ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں پرہیزگاروں میں شامل کر دینا۔
اللہ ताला कयामत की हौलनाकियों से हमें बचा लेना। मेरे बंदो, आज तो तुम पर कोई खौफ व हिरास है ना, तुम बद्दिल और गमजदा होगे। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहजनून, कब की बात है? जब मैदान महशर में रब के बंदे होंगे वो तो सायों में होंगे, अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम। जब जन्नत में होंगे तो वो तख्तों पे बैठे होंगे, अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम। और उस पर ना कोई खौफ होगा कि आगे क्या होने वाला है मेरे साथ, और ना ही कोई गम होगा कि मैं पीछे जो कर आया उसका बदला मुझे अब मिलेगा। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की बड़ी रहमतें शामिल हैं उस बंदे पर जो रब की बात माने और जो हमारी आयतों पर ईमान लाए और थे भी वो फर्मा बरदार मुसलमान। तुम और तुम्हारी बीवियां हशाश बशाश राजी खुशी जन्नत में चले जाओ। इनके चारों तरफ से सोने की रिकाबियां और सोने के गिलासों से इनका दौर चलाया जाएगा। जिनके जी जिस चीज की ख्वाहिश करेंगे जिससे इनकी आंखें लज्जत पाएंगी। अब अभी से ये सोच लें कि अल्लाह ताला तू हमें बस जन्नतों में बिठाना, और वहां पे अल्लाह ताला जो जो दुनिया में मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी या फिर उस ख्वाहिश का मैंने दम तोड़ दिया कि तेरी रजा की खातिर मैं उसको छोड़ दूं, अभी मेरे पास इसका टाइम नहीं है, अल्लाह ताला तो मुझे वो सारी ख्वाहिशें पूरी कराना कल जन्नत में। चाहे वो कोई भी ख्वाहिश हो, सब वहां मौजूद होगा और तुम इसमें हमेशा रहोगे। हुम फीहा खालिदून। यही वो बहिश्त है जिसे तुम अपने अमाल के बदले इसके वारिस बनाए गए हो। अब वारिस कौन होगा? दुनिया में तो कोई वारिस नहीं है ना, हम अपने मालों के खुद वारिस नहीं है। कल जन्नत में नेमतों के वारिस बनाए जाएंगे हम। वारिस कौन होता है? जिसके हाथ से माल कभी जाए ना, वारिस बन जाता है। हर पीछे आने वाला वारिस होता है, राइट? तो वारिस जो लफ्ज है, अल्लाह ताला कहता है मैं वारिस हूँ तुम्हारे माल का। दैट्स मीन बहिश्त में जो बंदा गया वो ना कभी निकलेगा, ना उसकी कैटेगरी चेंज होगी, ना बदलेगा। उसको हर नेमत दी जाएगी, उसके वो वारिस हो जाएंगे वहां पे। यहाँ तुम्हारे लिए बाकसरत मेवे हैं जिन्हें तुम खाते रहोगे। मेवे में हर चीज आ जाती है जिसकी हम तमन्ना करेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। बेशक गुनाहगार लोग अजाब दोजक में हमेशा रहेंगे। अल्लाहुम्मा ला तजलना मिनहुम, ये अजाब कभी भी इनसे हल्का ना किया जाएगा और इसमें वो मायूस पड़े होंगे। अल्लाहुम्मा ला तजलना मिनहुम, और हमने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि ये खुद ही जालिम थे। पुकार पुकार कर कहेंगे कि ए मालिक। अब ये मालिक कौन है? जहन्नुम का दरोगा, जिसने सबको अजाब में मुब्तला जो पड़े हुए हैं ना उनको, जब वो ऊपर चढ़कर बाहर निकलने की जहन्नुम से कोशिश करेगा ना बंदा, तो ये मालिक इनको एक मारेगा जर और वो नीचे दोबारा गिर जाएंगे। वो दरोगा है वहां का कि कोई जहन्नुम से निकल नहीं, वैसे तो कोई भी निकल नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि हम निकलना चाहेंगे तो भी नहीं निकल पाएंगे। वो अबू लहाब और कहता था ना कि ये नौ, जब नौ फरिश्तों का और जिक्र आया था कुरान के अंदर तो उसका मजाक बनाया था नाउजुबिल्ला, कि इन नौ को तो हम मैं खुद ही अकेला ही निमट लूंगा इस तरीके से। तो जब ये बात अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं तो हमारी अपनी औकात को औकात में लाने के लिए बता रहे हैं अल्लाह ताला, वरना अल्लाह ताला के इख्तियार में एवरीथिंग है। अल्लाह किसी दरोगा को ना भी रखे ना, तब भी किसी की मजाल नहीं कि वो जहन्नुम से बाहर निकल सके। तेरा रब हमारा काम तमाम कर दे। वो पुकार पुकार कर इस मालिक को पुकारेंगे और कहेंगे कि तेरा रब को बोल के हमारा काम तमाम कर दे, यानी कि मौत दे दे हमें जहन्नुम में। वो कहेगा तुम्हें तो यहाँ हमेशा रहना है और तुम तो हमारे पास हक लेकर आए, लेकिन हाँ, तुम अक्सर लोग जो इससे नफरत करते हैं, नफरत ही करने वाले थे। क्या उन्होंने इस काम का कोई पुख्ता इरादा कर लिया है? तो यकीन मानो कि हम सब भी पुख्ता काम करने वाले हैं। यानी कि तुमने जो सोच कर यहाँ तक कदम रख ही लिया है जहन्नुम में, तो अल्लाह ताला ने हमें तो मुसल्लत किया है तुम्हारे ऊपर, तो हम भी अपने काम को बखूबी अंजाम देंगे। क्या इनका ये ख्याल है कि हम इन पोशीदा बातों को और इनकी सरगोशियों को सुनते नहीं हैं? सरगोशियों को यकीनन हम बराबर सुन रहे हैं, बल्कि हमारे भेजे हुए इनके पास लिख रहे हैं। चाहे हम बिल्कुल लाइट आवाज में किसी से बात करें, किसी की बुराई करें, किसी का भला बुरा चाहें, जो भी अल्लाह ताला इन फरिश्तों को जो हमारे राइट हैंड, राइट शोल्डर और लेफ्ट शोल्डर पे रखा है अल्लाह ताला ने, वो सब कुछ लिख रहा है। आप कह दीजिए कि अगर बिलफर्ज रहमान की औलाद हो तो मैं सबसे पहले इबादत करने वाला हूँ। यानी कि इतना खुला अल्लाह ने चैलेंज दे दिया और बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए इनको कि अगर रहमान की कोई औलाद होती या फरिश्ते बेटियां होती नाउजुबिल्ला, या अल्लाह का कोई शरीक होता जो इसकी सिफ्त में, उसके नामों में, उनके कामों में उनका साथ देता अल्लाह ताला का, तो मैं पहले ही मान लाता ना इस बात पर। जब मैं कह रहा हूँ अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक कि नहीं है कोई शरीक, अल्लाह वाहिद है, अहद है, तो फिर उस बात को मान लो। और मैं सबसे पहले इबादत करने वाला होता, आप कहते हैं।
आसमान और जमीन और रब अर्श का रब जो कुछ ये बयान करते हैं इससे बहुत पाक है, बेशक। और अगर आप इन्हें इस बहस और मुबासा और खेलो कूद में छोड़ दीजिए यहाँ तक कि इन्हें इस दिन से साबका पड़ जाए जिसका ये वादा दिए जाते हैं, वही आसमानों में माबूद है और जमीन में भी वही काबिल इबादत है और बड़ी हिकमत वाला है और वो पूरे इल्म वाला है। हमारा इल्म कितना है, हमारी उंगली को समंदर में डिबो कर हम निकालते हैं तो उंगली पर कितना पानी आता है। हमारा इल्म इतना भी नहीं है। अल्लाह ताला का इल्म समंदर है, वसी है। तो फिर हम किस बात पर अकड़ते हैं। और वो बहुत बरकतों वाला है जिसके पास आसमान और जमीन और उसके दरमियानी बादशाह की बादशाहत है। कयामत का इल्म भी उसी के पास है और उसी की जाने तुम सब लौटाए जाओगे। अल्लाह अकबर। जिन्हें ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो शिफायत करने का इख्तियार नहीं रखते। यहाँ सिफारिश की बात हुई है, सिफारिश कौन करता है और किसकी होगी? कल कयामत के दिन जब वो सब सामने खड़े होंगे, मेरा रब अर्श पर अपने तख्त पर जिसको 8 फरिश्तों ने उठाकर मैदान महशर में लाएंगे पर जलवा फरमा होंगे और सबका हिसाब किताब चल रहा होगा। उस वक्त अल्लाह चाहेंगे तो जिनसे सिफारिश करानी होगी अल्लाह ताला उनको हुक्म देंगे कि आप इनकी सिफारिश कीजिए। जब वो करेंगे यानी कि उनको इज्जत दी जाएगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत दी जाएगी, उनको मर्तबा दिया जाएगा। मकाम महमूद जो एक मर्तबा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाएगा। और अल्लाह ताला वही करेंगे कि आप करिए इनकी सिफारिश, तो फिर करेंगे। यूं कोई भी सिफारिश नहीं कर सकेगा, इख्तियार नहीं रखते। हाँ, मुस्तहिक शफात के वो हैं जो हक बात का इकरार करें और इन्हें इल्म भी हो इस बात का। अगर आप इनसे दरियाफ्त करें कि इन्हें किसने पैदा किया, यकीनन वो जवाब देंगे कि अल्लाह ने। तो फिर ये कहाँ से उल्टाए जा रहे हैं? अब इनका पैगंबर का अक्सर ये कहना है कि "ऐ मेरे रब, यकीनन ये लोग ईमान नहीं लाते"। बस आप इनसे मुंह फेर लीजिए, कह दीजिए कि अच्छा भाई सलाम। ये रहमान के बंदे की सिफ्त है क्या इतना बार एक अच्छी बात बताने के बावजूद बंदा शिर्क ना छोड़े, गुनाह ना छोड़े, तो फिर बार बार बताने का क्या फायदा? अनकरीब इन्हें खुद ही मालूम हो जाएगा। अनकरीब क्या, या तो उसकी खुद की इंतकाल हो गया, कयामत आ गई, या तो अल्लाह ने कयामत बर्पा कर दी तब। सूर्य दुखान। दुखान का क्या मतलब है? धुआं। और इसमें दो तरह के धुआं का जिक्र आएगा। पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। शुरू अल्लाह के नाम से करती हूँ जो निहायत मेहरबान है और बड़ा ही रहम करने वाला है। बेशक मेरा अल्लाह तू हम सब पर भी रहम फरमा देना, तू हम सब पर भी मेहरबान हो जाना। हामीम लेटर्स ऑफ मुकत्तियात, इसकी बात हम काफ़ी बार कर चुके हैं। आगे इनके क्या मतलब आएंगे, अल्लाह ताला के कब क्या कर सकते बता देंगे, हमें हमें नहीं पता। और कसम है उस वाज़े वजाहत वाली किताब की। अल्लाह अकबर। यकीनन हमने इसे बाबरकत रात में उतारा, लैलतुम मुबारकतन, लैलतुल कदर हो है उसमें जिक्र इसका। और उसमें इंसान की तकदीर, उसका रिस्क, लड़का होगा लड़की होगी, कैसा होगा, उसके नसीब कैसे होंगे, उसकी रोजी, वो आगे क्या करेगा, कहाँ इंतकाल करेगा, किस हालत में होगा, कहाँ जाएगा, ये सब अल्लाह पाक लिख देते हैं। यकीनन हमने इसे बाबरकत रात में नाजिल किया है कुरान को, लैलतुल कदर में बेशक हम डराने वाले हैं। और अल्लाह इस रात में हर एक मजबूत काम का फैसला कर दिया जाता है। हमारे पास से हुक्म होकर हम ही हैं रसूल बनाकर भेजने वाले। अल्लाह ताला अब अपना बता रहे हैं कि रसूल खुद से नहीं आता, किताब खुद से नहीं आ गई, फैसले खुद से नहीं होंगे, हम हैं। अल्लाह है हर तरफ। इसलिए दुनिया में भी हमें किसी बात में लगता है कि हम अकेले हो गए, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, बड़ी मुश्किलें आ रही हैं, बड़ी परेशानी है, अल्लाह पर डाल दो। अल्लाह पर डालकर देखो तो सही। अल्लाह ताला कहते हैं जब कोई काम, कोई मामला, कोई फैसला, कोई बात मुझ पर डालो तो मुतमईन हो जाओ। अब ये नहीं कि खुद भी हाथ पांव चलाना शुरू कर दिए हमने और खुद भी मुतमईन हो जाओ कि उस मेरे रब पर मैंने बात डाली है, वो ज़रूर बेहतरीन फैसला करेगा मेरे लिए। फिर जो फैसला हो उसे खुले दिल खुली हाथों से लेना चाहिए हमें। हमारे पास से हुक्म हो कि हम ही रसूल बनाकर भेजने वाले हैं आपके रब की मेहरबानी से। वही है सुनने वाला और जानने वाला। और जो रब है आसमानों का और जमीनों का, जो कुछ इनके दरमियान है, अगर तुम यकीन करने वाले, जब सभी रब के हाथ में है तो मैं क्या हाथ पांव मारूं?
اور میں کیوں کسی کو سدھاروں، میں کیوں اپنے آپ کو بھی برا بولوں اور دوسروں کو بھی برا بولوں، میں کیوں کسی کو آم، الزام دوں یا کسی چیز کا اس ٹھہراؤں کہ اس کی وجہ سے ہوا یا اس کی وجہ سے یہ ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں، اللہ ہے، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہی زمین آسمان کا مالک ہے اگر ہم یقین کریں اس بات پر۔ اور انشاءاللہ العزیز اللہ تو ہمارے ایمان میں اضافہ فرما دے اور ہمارے ایمان کو بھی اس حد تک لیا کہ علم الیقین ثابت ہو جائے سارا، کوئی معبود نہیں ہے سوائے وہی جلاتا اور وہی مارتا ہے، ظاہر ہے وہی زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہی اٹھائے گا بھی، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی، بلکہ وہ تو شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ اگر آپ اس دن کے منتظر ہیں جبکہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا، ایک تو دھواں اس وقت ہوگا جب انسان پر بے ہوشی طاری ہوگی، اللہ کل قیامت والے دن ایک بے ہوشی طاری ہوگی جسے ایک انسان کو دھواں دھواں سا نظر آئے گا، ایک تو وہ، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے گئے تو وہاں کے کافروں نے جب اتنا تنگ کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ان کو، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کو ان پر عذاب کر دے یا کچھ ان کو آزمائش ایسی کر دے اللہ تعالیٰ کی یہ کچھ ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط کا عذاب نازل کر دیا تھا، اور وہ قحط اس قدر ہوا تھا کہ چمڑیاں اور پتے چبانے تک کے وہ مجبور ہو گئے تھے، تب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کفار مکہ اور کہا کہ، تو اس میں جو غشی طاری ہو رہی تھی نا ان کی بھوک کی وجہ سے، اور اس وقت اس میں دھواں نظر آ رہا تھا، یہ دو دعاؤں کا ذکر ہو رہا ہے، اور اپنا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو ان پر سے عذاب ٹل گیا، لیکن پھر دوبارہ وہ اسی ڈگر پر آ گئے جو لوگوں کو گھیر لے گا، اور یہ دردناک عذاب ہے، کہیں گے کہ اے ہمارے رب یہ آفت ہم سے دور کر دے، ہم ایمان قبول کرتے ہیں، یہی بات ہوئی تھی کفار مکہ کے ساتھ، ان کے لیے نصیحت کہاں ہے، کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے، پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کہہ دیا کہ یہ تو سکھایا ہوا پڑھایا ہوا باولا ہے، تحبون، ہم نہیں پسند کرتے، اللہ فرماتا ہے وہ تو پھیر لیا انہوں نے منہ، اور وہ ان کا ساتھ پسند ہی نہیں کرتے تو ان کی بات کیا پسند کریں گے، ہم عذاب کو تھوڑا دور کر دیں گے تو تم اپنی دوبارہ اسی حالت پر آ جاؤ گے، جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے بال یقین، حق یقین ہوگا وہ دن، ہم بدلہ لینے والے ہیں، یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے ہیں جن کے پاس اللہ کا باعزت رسول آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، بنی اسرائیل کو مانگا تھا نا حضرت موسیٰ نے کہ دے دو ان کو میرے حوالے کر دو، وہ یقیناً مانو کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی نہ کرو تو میں تمہارے پاس کھلی دلیل لانے والا ہوں، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اور اس لیے اس سے کہ مجھے تم سنسار کر دو، میخیں چڑھا دیتا تھا نا، سنسار کر دیتا تھا، ظلم کرتا تھا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا فرعون کو کہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دے اور تو بھی ایمان لے کر آ، کیونکہ میں سچا رسول ہوں، کیونکہ نہ میں کوئی اجریہ الا علی اللہ، ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے سارے نبی اور رسول اجر مانگتے تھے تو کس سے؟ اللہ سے، کبھی کچھ مانگا نہیں کسی سے، آخری نبی رسول تک نے، تو یہ کس درجے پہ رسول و نبیوں کو لا کے کھڑا کر دیتے تھے، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو تم مجھ سے پھر الگ رہو، مجھ پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ اللہ اور اس کی کتاب پر ایمان، پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گنہگار لوگ ہیں، ہم نے کہہ دیا کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل چل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اب دیکھیں وحی کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں بتا دیتا ہے کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تم کو آزمایا جائے گا، تم پر ظلم ہوگا، تمہیں اس طریقے سے اس ظلم سے نکلنا ہے، اس طریقے سے یہ بات کو ختم کرنا ہے، یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے نا جگہ جگہ، اب موسیٰ علیہ السلام کو یہاں بتا دیا کہ فرعون تمہارا پیچھا کرے گا، تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا، ساکن کیا مطلب؟ آسا مارا تھا تو دریا الگ ہو گیا تھا، سمندر راستہ نکل آیا تھا، بنی اسرائیل کا آخری بندہ تک نکل گیا تھا، اب موسیٰ علیہ السلام چاہتے کرتے اگر وہ آسا دوبارہ مارتے پانی مل جاتا، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ اس کو ساکن ایسے ہی چھوڑ دو، کیوں کہ بلا شبہ یہ لشکر جس نے تمہارا پیچھا کیا ہے غرق کیا جائے گا، اور بہت سے باغات اور وہ چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے بھی، اب اس وقت فرعون نے ہر بندے کو اپنے ساتھ لے لیا تھا، ہر بندے کو، تو پیچھے سے فرعون کے جو محلات بستیاں گھر کھیتیاں ہر چیز ویسے کے ویسے پڑی رہ گئی، اور وہ آرام کی چیزیں جس میں وہ عیش کر رہے تھے اس طرح ہو گیا جیسے اس کا کوئی وارث کوئی تھا ہی نہیں، جیسے وہ بالکل ہی خالی، بالکل جیسے کوئی بھی آگے اس پہ قبضہ جما لے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا کہ اس کو دوسری قوم کو اس کا وارث بنا دیا، اب دوسری قوم تو یا تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، یا تو وہ وارث ہو گئے، یا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسری قوم وہاں سے
گزاری اور اس کو وارث بنا دیا۔ سوائے ان پر نہ تو آسمان اور زمین روئے اور نہ انہیں مہلت ملی۔ اب کس پر زمین اور آسمان روتا ہے؟ کس کی موت پر؟ ایک مسلمان کی، ایک عمل والے بندے کی موت پر زمین اور آسمان روتے ہیں۔ اور ان مسلمانوں میں ہی کچھ لوگ سے بھی ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے نا کہ وہ منافقت اختیار کرتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کے مرنے پر بھی زمین آسمان نہیں روتا، شکر ادا کرتے ہیں کہ لوگوں کی جان چھوٹی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جس پر زمین اور آسمان روئے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں لے لیتے ہیں تو اللہ ہم سے فائدہ دینے والا بنا دے۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو سخت رسوا کن سزا سے نجات دے دی۔ کیا سزا؟ بیٹوں کو مار ذبح کر دیتا تھا، بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا، ان سے کام لیتا تھا، ان کی کوئی عزت نہیں رکھتا تھا، دیٹس اٹ۔ اور فرعون کی طرف سے جو ہو رہی تھی فی الواقع وہ سرکش اور حد سے گزر جانے والے لوگوں میں سے تھا۔ ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہان کی لوگوں پر فوقیت دی تھی۔ بنی اسرائیل میں جو کہ حضرت اسحاق کی قوم سے تھے اور اس میں سارے نبی اور رسول آئے، فوقیت دی نا اللہ نے جان والوں سے۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ وہ اپنے دین سے پھرتے جا رہے ہیں، شرک کرتے جا رہے ہیں، منافقت بڑھتی جا رہی ہے، مان کے دے نہیں رہے ہیں، پھر اللہ نے اپنی امامت کا فیصلہ بنی اسماعیل کے حق میں کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے۔ تو تبھی تو یہ کفار مکہ پھیل جاتے تھے اور منع کرتے تھے کہ نہیں، ہم تو اپنے میں سے انتظار کر رہے تھے، یہ ان میں سے کیسے آ گیا؟ اور ہم نے انہیں نشانیاں دی جن میں سری آزمائش تھی۔ یہ لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ آخری چیز کا ہماری پہلی دنیا کے مر جانا ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے رب باپ داداؤں کو لے کر آؤ، یعنی کہ جو تم بول رہے ہو وہ کر کے دکھا دو، ابھی تو ہم مان لیں گے، جبکہ وہ ماننے والے تھے ہی نہیں۔ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم کے لوگ جو ان سے بھی پہلے تھے؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، یقیناً وہ گناہ گار لوگ تھے، سب برابر تھے۔ جس قوم کو اللہ نے وائپ آؤٹ کیا، جس قوم سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان ان کے ختم ہونے پر روئے ہی نہیں، یہ ساری قوم میں کافی کا ذکر اللہ نے یہاں فرما دیا۔ اور اب یہ آج ہماری طرف اشارہ ہے، تم بہتر ہو یا یہ لوگ بہتر تھے؟ سب کو اللہ وائپ آؤٹ کر دے گا، اپنے اعمال کا جواب ہم کو ہی دینا ہے۔ مجرم قوم تھے، وہ گناہ گار تھے۔ ہم نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیا، جاؤ فن کر کے آ جاؤ، گھوم پھر کے آ جاؤ، اور یہ جو پرانی جو ہیں ساری چیز جگہیں ہیں وہ بھی جا جا کے دیکھ کر آ جاؤ، وہاں پہ مزے سے فن کر کے آ جاؤ فن کے نام پر۔ نہیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے کھیل کے طور پر نہیں بتایا اس کو، اور یہ کھیل کے طور پر ہمیں تمہیں قصے نہیں سنا رہے ہیں سارے، اس میں عبرت لینے والی بات ہے۔ اور اگر ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ پیدا کیا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم لا قلیلون، اللہ اکثرهم لا یؤمنون، اکثر لوگ ہی نہیں جانتے۔ یقیناً فیصلے کا دن سب کے لیے طے شدہ وقت ہے، اور اس پر کوئی دوست بھی کسی کے کام نہ آئے گا اور نہ ہی اس کی کوئی مدد کی جائے گی، مگر جس نے اللہ کی مہربانی اور زبردست رحم کرے، مگر جس پر اللہ رحم کر لے۔ اللہ تو ہمیں پر رحم کرنے والوں میں شامل کر لینا، اللہ تو ہمارے اس لوگوں میں۔ بے شک زقوم، تھور کا درخت، گناہ گار کا کھانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہم اللہ تجلنا منہم، اللہ تو ہمیں یہ نہ کھلانا، اللہ تو ہمیں دکھانا بھی نہ اسے، جو مسئلے تل چھٹ کے ہے، جو پیٹ میں کھولتا ہوا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب لوگ جہنم میں ہوں گے، اس کے نچلے درجے میں، اور وہاں پہ جب ان کو بہت بھوک لگے گی تو فرشتے ان کو وہاں سے لے کر اس جگہ لے جائیں گے جہاں پہ یہ تھور کا درخت ہوگا، زقوم کا، اور وہ بولیں گے اب اس کو کھاؤ۔ پھر وہ بھوک کے مارے اس کو کھانا شروع کر دیں گے، تو ان کے پیٹ میں وہ جوش مار رہا ہوگا، پھر وہ پانی پینا چاہیں گے تو ان کو پیپ اور ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پہ ڈالا جائے گا۔ اللہم لا تجلنا منہم، مثال کس کے؟ تیز گرم پانی کے، اسے پکڑ لو، پھر گھسیٹتے ہوئے دوبارہ جب یہ بولیں گے بھائی اب ہم کو نہیں کھانا ہے، تو ان کو لے کر دوبارہ ان کے ٹھکانے جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم تک پہنچا دو، پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ۔ اللہم لا تجلنا منہم، اس سے کہا جائے گا کہ چکتا جا، اور تو بڑی عزت والا بنتا تھا دنیا کے اندر، بڑا اکرام تھا تیرا۔ اللہ اکبر، یہی وہ چیز ہے جس کے تم شک میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا
بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن و چین کی جگہ میں ہوں گے، اللہم جعلنا منہم، باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اللہم جعلنا منہم، باریک اور دبیز ریشم کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اللہم جعلنا منہم۔ یہ اس طرح سے یہ اس طرح سے ہے کہ ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے۔ اب وہی بات ہے ہمیشہ کی کہ وہی، اور مردوں کو تو حوریں مل جائیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ عورتوں کو وہی کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گی، کیونکہ عورتوں کی ایک خواہش نہیں، بہت ہیں بہت ہیں، ہر خواہش اللہ پوری کریں گے۔ دل جمعی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائش کرتے ہوں گے، وہاں وہ موت چکھنے کے نہیں، بلکہ وہاں پہلی موت اور جو مر چکنے کے بعد جو انہیں اللہ تعالیٰ دوزخ کی سزا سے بچا دیا، یہ صرف تیرے رب کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب محفل میں بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت سے لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو بولا جی میں بھی، کیونکہ اللہ کی رحمت ہوگی تو اللہ معاف کریں گے اور اللہ ہمیں جنتوں میں داخل کریں گے۔ یہی ہے بڑی کامیابی، ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے جو تیری نصیحت قبول کرتے ہیں، عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب تو یہ منتظر ہیں اور یہ بھی منتظر ہیں، اب تو منتظر رہ اور یہ بھی منتظر ہے، یعنی کہ ہم سب اب انتظار کی کیفیت میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا سب انشاء اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں فیصلے صحیح کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فیصلہ کریں گے اور ہمارے حق میں بہترین ہوگا جو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ جاثیہ۔ جاثیہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو بار بار یہ بتانا ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ بار بار ایک چیز کو جب قرآن میں دہراتے ہیں ہمارے لیے، ہم انسانوں کے لیے، ابھی ہم کھڑے ہوں گے، کل دوسرا پارہ پڑھیں گے، بھول جائیں گے ہم نے کل کیا پڑھا تھا، اور کیوں اللہ نے قسم کھا کھا کر ہمیں بتایا تھا کہ یہ قرآن رب کی طرف سے آیا ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں آیا جو بار بار بدل جائے۔ رب تمہیں جانتا ہے، رب نے تمہیں بنایا ہے انسان، تو وہ تم کس طریقے سے اس کو ریمائنڈرز کو لوگے اور بار بار بتائی جانے والی بات کو یاد رکھو گے، یہ میں جانتا ہوں میرا رب کہتا ہے، اس لیے میں بار بار بتا رہا ہوں۔ آسمان اور زمین میں ایمانداروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں، اب جس کو ایمان ہوگا رب پر وہی تو کائنات میں نشانیاں دیکھے گا نا اپنے آپ میں، اور خود تمہاری پیدائش میں، ان جانوروں کی پیدائش میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے، یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، اور رات دن کے بدلنے میں، اور جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرما کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر کے دیتا ہے اس میں، اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی، لوگوں کے لیے جو کہ عقل رکھتے ہیں، لِقَوْمِ یعقلون لِقَوْمِ یؤمنون لِقَوْمِ یشکرون لِقَوْمِ یعلمون، اس قوم کے لیے جو رائٹ چشمہ لگا کر قرآن کو پڑھتے سنتے دیکھتے اور عمل کی نیت سے کرتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرے گا۔ یہ ہیں یقیناً آیت اللہ کی طرف سے، اور جنہیں ہم آپ کو راست یعنی کہ صحیح طریقے سے سنا رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ اور ان کی آیتوں کے بعد یہ کس پر ہے جو ایمان لے کر آئیں گے؟ ویل، افسوس ہے، ویل کیا ہے؟ جہنم کا نچلا درجہ ہے، افسوس ہے ہر جھوٹے اور گنہگار کو اس میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا۔ ویل سے اوپر ایک درجہ ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کافروں کو ڈالے گا، اب سوچو کافروں سے نیچے کس کو ڈالے گا پھر؟ تو ان منافقوں کو ڈالے گا جو اپنی زندگی دوہری جی رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے جیسے، ان کے ساتھ ان کے جیسے، منافقت، منافقوں کو ڈالے گا اللہ تعالیٰ، جو آیت اللہ کی اپنے سامنے پڑھی جاتی ہیں پھر بھی وہ غور کرتا ہے اور اس طرح اکڑ کے رہتا ہے کہ گویا اس نے سنی نہیں، تو لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی وہ خبر پا لیتا ہے تو ایسے لوگوں کو جو وہ پھر ہنسی اڑانے لگ جاتا ہے، یہی لوگ ہیں جن کو رسوائی کی مار ہے، تذلیل، عذاب مہین
ان کے پیچھے دوزخ ہے، اور جو کچھ انہیں حاصل کیا تھا وہ انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا۔ اور وہ جو کچھ کام کر رہے ہیں، ان کو اللہ کے سوا کوئی کارساز بنا رکھا تھا، تو وہ سب سے بڑا عذاب بن کر ان کے سامنے آ جائے گا۔ یہ سرتاپا ہدایت ہے جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا، اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے جس نے نہ مانا۔ یہ ہدایت کیا، قرآن ہدایت ہے، سر تاپا، A to Z، لا ریبہ فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تابع بنا دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ آج کے بعد اللہ کی ہر نعمت کو یوز کرتے جاؤ، اور اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اتنی بار کہہ لو، اتنی بار کہنا ہے ہم کو کہ ہم خود سوچ میں پڑ جائیں کہ مجھے کیا ہو گیا، اتنی بار ہر نعمت کو یوز کرتے ہوئے۔ اور زمین اور آسمان کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع بنا دیا۔ غور کریں، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں پر توقع ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے۔ جو نیکی کرے گا اپنے ذاتی بھلے کے لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ بس تم اپنے لیے اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت عطا کی۔ حکومت، کتاب اور نبوت سب بنی اسرائیل میں تھے نا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ نفس روزیاں بھی عطا کی تھی، یعنی کہ حرام کا وہاں پہ کوئی تصور ہی نہیں تھا، ہر روزی حلال کی تھی، اور انہیں دنیا والوں پر فضیلت بھی دی تھی۔ کس وجہ سے؟ رسول، نبی، کتابیں سارے انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ان میں دیے تھے، اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں بھی دی تھی۔ تورات، انجیل، زبور، صحیفے، نبی، رسول، ان کے عمل، ان کی باتیں، یہ ساری صاف دلیلیں تھیں جو سامنے تھیں، پھر بھی انہوں نے اپنے پاس علم آنے کے بعد آپس میں ضد اور بحث کی اور اختلاف برپا کر ڈالا۔ اور جن جن چیزوں میں اختلاف کرتے رہے تھے اس کا فیصلہ تو قیامت میں خوب ہونے والا ہے۔ وہ کرے گا کون؟ ہمارا رب کرے گا۔ پھر ہم نے آپ کو دین کی ظاہر راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اسی پر لگے رہیں، نادانوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں۔ اللہ اکبر! جو نادان دنیا کو پرائرٹی دے کر دین کو قربان کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے پیچھے نہ لگو۔ وہ ہمیں نظر آتے ہیں، وہ ہمیں سمجھ آتی ہے، اللہ نے اتنی عقل تو دی ہوئی ہے ہم لوگوں کو۔ اللہ کہتا ہے نادانوں کے پیچھے نہ لگو۔ یاد رکھیں کہ یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کو کوئی کام نہیں آ سکیں گے۔ سمجھ لیں کہ ظالم لوگ تو آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، اور پرہیزگاروں کا کارساز صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں اور ہدایت کی رحمت ہے، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ کیا ان لوگوں کو جو برے کام کرتے ہیں گمان ہے کہ ہم ان لوگوں کو بھی ان جیسا ہی کر دیں گے جو ایمان لے کر آئے؟ نیک کام کیے اور اس کا مرنا جینا یکساں ہو جائے، برا ہے جو یہ خود فیصلہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! اور آسمان اور زمین اللہ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیے، بڑا انصاف ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا بدلہ دے دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا ڈالا؟ اللہ تعالیٰ اتنی نشانیاں بتانے کے بعد توحید کے دلائل دے رہے تھے۔ توحید کے دلائل بھی ہم نے پڑھے، اور کتنی چیزیں کہ کائنات کا نظم و نسق پڑھا ہم نے، انسان کی تخلیق، اس کی اندرونی بیرونی ساخت ہم نے دیکھی، پیدائش کے مرحلے، موت کے مرحلے، زمین میں اللہ نے انسانوں جانوروں کا تقدیر کے حساب سے اندازے کے ساتھ اس پیدا کرنا، پھر دن اور رات کی گردش، اور بارشوں کا نزول ہونا، اور ہزاروں قسم کی نباتات جو کروڑوں قسم کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس میں ہواؤں کی گردشیں، اس کی کتنی اقسام، یا آکسیجن سے یہ ہزاروں چیزیں، کروڑا چیزیں، سمندر اور اس میں کتنی ہی چیزیں، اس کی ہر چیز اللہ نے ہمارے کھانے کے لیے بھی حلال کر رکھی، اور وہ رب کی نشانیاں کتنی ہم نے پڑھی۔ اب اللہ کہتا ہے اس کے باوجود اگر کسی آدمی نے جو اس کا نفس اسے بتا رہا ہے کہ جو یہ کر لو، میں تو اپنے نفس کی، چاہے وہ حلال کام بھی دیکھے بتا رہا ہے، لیکن نفس کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہم نے ایسے سیکھنا ہے کہ یہاں میرا دل ہوا اور یہاں میں نے کھا لیا، یہاں میرا دل ہوا اور یہاں میں چلی گئی۔ ایسا کرنے سے ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھنا ہے، روکنا ہے۔ ہم کر سکتے ہیں،
इसी तरह गुस्से पर कंट्रोल करना है। हम बदला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि बदला लेने की ताकत रखने के बावजूद अगर तुमने बदला ना लिया या अपने आप को गुस्से से रोक लिया, वो मेरा रब हमें जन्नत के बीचों बीच में घर देगा। तो क्या हमें वो घर नहीं चाहिए? अल्लाह ताला हमें तो सब चाहिए। अल्लाह हम तो पढ़ भी रहे हैं, अल्लाह तो हम बता भी रहे हैं लोगों को, हम खुद भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह तो हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। और फिर कहा जाएगा, अल्लाह ताला फरमाया, क्या देखती नहीं हो जिसने नफ्स को अपना माबूद बना रखा है, जो भी नफ्स ने बोला बस मैंने वो कर लिया, क्यों कि मुझे तो अल्लाह ताला ने बहुत दे रखा है। बावजूद समझ बूझ के कि अल्लाह ने इसे गुमराह कर दिया है। उसके कान और उसके कान, उसके कान और उसके दिल पर मोहर लगा दी गई है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इतनी नेमतों के बावजूद जिसने अपने नफ्स की पुजियारी बना, उसकी इबादत की, और जो इसके दिल में आया उसने किया, ना सही देखा ना गलत देखा, उसके दिल और उस पर दिलों पर मोहर लगा देता है अल्लाह, और उसकी आंख पर भी पर्दा डाल दिया है। अब ऐसे शख्स को अल्लाह के बाद कौन है जो हिदायत दे सकता है? कोई नहीं मेरा अल्लाह, तू ही हिदायत देगा हमें। अब हम सब भी नसीहत नहीं पकड़, क्या तो अब भी तुम नसीहत नहीं पकड़ते हैं? उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी तो सिर्फ दुनिया की जिंदगी है, हम मरते हैं और जीते हैं, अब हमें जमाना ही मार डालता है, हमें सिर्फ जमाना ही मार डालता है। दरअसल इन्हें इस बात का कुछ इल्म ही नहीं, वो तो सिर्फ कयास आराइयां कर रहे हैं और अपनी अटकल दौड़ा रहे हैं, अपनी अकल के हिसाब से काम कर रहे हैं। और जब इनके सामने हमारी वाज़ेह और रोशन दलाइल तिलावत की जाती है तो इनके पास उनके कौल के सिवा कोई दलील नहीं होती कि अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादाओं को ले आओ। बस वो एक ही बात करना फजूल, कह दीजिए कि अल्लाह ही तुम्हें जिंदा करता है और तुम्हें मार डालता है, फिर कल कयामत के दिन तुम्हें जिंदा जमा करेगा। और जिसमें कोई शक नहीं, अक्सर लोग नहीं समझते इस बात को। और जमीन और आसमान की बादशाही अल्लाह ही के लिए है, और जिस दिन कयामत कायम होगी उस दिन अहले बातिल बड़े नुकसान में पड़ जाएंगे। अल्लाहुम्मा ला तजल्ला मिनहुम। और आप देखेंगे कि हर उम्मत घुटनों के बल गिरी पड़ी होगी। हर उम्मत कौन सी? नाफरमान उम्मत घुटनों के बल गिरी पड़ी होगी। और हरगिज वो अपने नामाए अमल की तरफ, जो हर गिरोह जो बुलाया जाएगा अपने किए का बदला पाएगा। और यह हमारी किताब जो तुम्हारे बारे में सच सच बोल रही है, तुम्हारे अमाल लिखवाते जाते थे। बस अगर जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए और काम किए तो उनको उनका रब अपनी रहमत तले ले आएगा, और यही सरी कामयाबी है। अल्लाहुम्मा जालना मिनहुमा। लेकिन जिन लोगों ने कुफर किया, और इनमें से कहूंगा कि क्या मेरी आयतें तुम्हारी सुनाई नहीं जाती थी, फिर भी तुम तकब्बुर करते रहे, हम तो थे ही गुनहगार लोग, तुम तो थे ही गुनहगार लोग। तकब्बुर अल्लाह की चादर है, अल्लाह के सिवा कोई भी करेगा अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आती है, बड़ाई अल्लाह की चादर है। और जब भी कहा जाता है कि अल्लाह का वादा यकीनन सच्चा है, कयामत के आने में कोई शक नहीं, तो तुम जवाब देते थे कि यकीनन कयामत क्या चीज़ है, हमें कुछ ही यूं ही सा ख्याल हो जाता है, लेकिन हमने यकीन नहीं करते। और इन पर अपने अमाल की बुराइयां खुल गईं जिनका वो मजाक उड़ाते थे, और उन्होंने जिसे घेर लिया। हक्कुल यकीन जब हो जाएगा ना, तो सारे अमाल, सारी चीजें, सारी बुराइयां सब हमारे सामने आ जाएगा। और कह दिया गया कि आज हम तुम्हें बुला देंगे जैसे कि तुमने इस दिन के बुलाया इनकार कर दिया था, और तुम्हारा ठिकाना तो जहन्नुम है, और तुम्हारा मददगार भी कोई नहीं होगा उस वक्त। ये इसलिए है कि तुमने अल्लाह ताला की आयतों की हंसी उड़ाई थी, और दुनिया की जिंदगी ने तुम्हें धोखे में डाल रखा था। क्या है, इन्नमल हयातु दुनिया लाइबा व लहव। बाकी क्या अल्लाह ताला ने फरमाया, जीनतुल हयातु दुनिया अमवालुहुम व औलादुहुम व फितना। औलाद और माल क्या है? फितना, सिर्फ एक आजमाइश और फितना है, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें बांध के रख दिया कि यहाँ पर हम अगर कामयाब हो गए और रब पर यकीन ले आए और सारे मामला अल्लाह पे छोड़ दिए, वो ज़रूर हमें आखिरत में बेहतरीन नजर देगा इस बात का। और तुमने अल्लाह ताला के आयतों की हंसी उड़ाई, दुनिया की जिंदगी ने तुम्हें धोखे में डाल रखा है। बस आज के दिन तो ना ये दोजक से निकाले जाएंगे और ना ही कोई अजर कबूल किए जाएंगे। बस अल्लाह की तारीफ है जो तमाम आसमान और ज़मीन और तमाम जहान का पालनहार है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तमाम बुजुर्गी वाला, बड़ाई वाला, आसमानों और ज़मीनों में उसी की बड़ाई है, और वही गालिब भी है और हिकमत वाला भी है। लोगों को टाइम दे रहे हैं, अल्लाह मौका दे रहे हैं, अब भी सुधर जाओ, अब भी अमल में ले आओ।
غالب ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کن کہیں دنیا وائپ آؤٹ ہو جائے اور لوگوں کو مشکلیں خطا آ جائیں، عذاب آ جائیں، سب ہو جائے، لیکن اللہ حکمت والا ہے، ہمیں ٹائم دے رہا ہے، آج بھی ہم توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارا پورا اعمال نامہ جو خراب ہوگا وائپ آؤٹ کر دیں گے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کے پڑھنا پڑھانا قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہم نے جو جو تیری نشانیاں پڑھی اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس نشانیوں میں غور و فکر کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ یہ مال، یہ اولاد، یہ ہمارا اپنا نفس، اللہ تعالیٰ یہ سب اللہ تعالیٰ یہ سب آزمائشیں ہیں، یا اللہ تو ہمیں ان فتنوں سے، اس آزمائشوں سے نکال دینا، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کرنا، ہماری آخرت بھی اچھی کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لینا، یا اللہ تعالیٰ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفور یا شکور یا ذی الجلال والاکرام، تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ، تجھے تیرے پیاری صفتوں کا واسطہ اللہ تعالیٰ تو ہم سب پر اپنا رحم کر دینا، اللہ تعالیٰ ہم سب بہنوں کی جائز خواہشاتوں کو پورا فرما دینا، جو بہنیں نہ آ سکی ان سب کی جائز خواہشیں، اللہ ہمارے دوست احباب رشتہ دار پڑوسی، اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے بچے جاننے والے، اللہ تعالیٰ جو بھی لوگ ہیں اللہ سب پر اپنا رحم فرما دینا، اللہ ہم سب کو اٹھانا تو مسلمان بنا کے اٹھانا، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں پر رحم فرما دے، یا اللہ بڑے فتنے پھیلے ہوئے ہیں یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ شیطان کے ہتھ سے بچا لے، یا اللہ ہم اس میں آتے چلے جا رہے ہیں، اللہ ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں پر رحم فرما دے، اللہ ان کو مسلمان بنا دے اللہ تعالیٰ، اور ہم سب کو مسلمان اٹھانا رحمان الرحیمین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا رحم فرما دے، اللہ مسلمان جگہ جگہ پریشان ہیں، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑے رحم کرنے والا، تو رحمان ہے اللہ، تو کافروں کو بھی کھلا دیتا ہے اللہ، تو پھر ہم مسلمان، اللہ ہم تو نام کے مسلمان صحیح، لیکن میرے مالک ہم تیرا کلمہ پڑھتے ہیں میرا اللہ، ہم تیرے لیے کرنے کی عمل پوری کوشش کرتے ہیں میرا اللہ، تو ہمارے چھوٹے موٹے اجروں کو بھی اپنی شان کے حساب سے ہمیں اجر عطا فرما دینا، اللہ ہمارے رمضان کے روزے نمازیں جاگنا قیام، اللہ تعالیٰ جو بھی ہم ایک ذکر کریں اللہ، جو بھی ہم اچھا عمل کریں اللہ، تو اس کا بڑا چڑھا کے اپنے حساب سے اپنی شان کے حساب سے ہمیں اجر عطا فرما دینا، اور آخری کے 11 مہینوں میں بھی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دینا، یا اللہ تعالیٰ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ تعالیٰ بڑا ہی صرف تجھے ہی راز ہے، اللہ تعالیٰ تیری ہی شان ہے اس کی، اللہ ہمیں تکبر سے بچا لینا، اللہ ایسے لوگوں سے بھی بچانا جو تکبر کرتے ہوں، یا اللہ ہمیں اپنے نفس کی برائیوں سے بچا لینا، ہمیں ایک پلک جھپکنے پہ بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں محتاجیوں سے بچانا، یا اللہ ہم سب کو محتاجیوں سے بچانا، نہ جان سے نہ مال سے نہ شعور میں نہ لا شعور میں، نہ اپنوں کا نہ غیروں کا، یا اللہ ہمیں محتاج نہ کرنا، یا اللہ سوکھی زبان خالی پیٹ کے ساتھ اللہ ہم صرف تجھی سے تو دعا کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما، ہماری جائز خواہشاتوں کو پورا فرما دے، یا اللہ ہم بڑے ہی بہت ہی کمزور بندے ہیں، یا اللہ ہمیں اسباب کے حوالے نہ کرنا، اللہ ہمارے سارے معاملات تو اپنے ہاتھوں میں لے لینا میرا اللہ، اور ہم پر تجھ پر یقین کرنے والا بنا دینا، یا اللہ ایسا یقین جو آنکھ بند کر کے کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا اللہ ہمیں ہر اس چیز سے بے نیاز کر دینا جو ہمیں تکلیف دے رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ اللہم اکفینی بعلالک ان حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یا اللہ سوائے تیری ذات کے ہم کسی اور سے مانگنے والے نہ ہوں، یا اللہ تعالیٰ ہماری جانوں پر رحم فرما دینا، اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے دور رکھنا، اللہ تعالیٰ دور رکھنا، اللہ جو بہت فتنے پھیل چکے ہیں، اللہ ہماری نسلوں کو تو اس سے بچا لے، اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرما دے، اللہ جتنے لوگ آج عمرے پہ جا رہے ہیں جائیں گے اور جا رہے ہیں عمروں پہ ابھی، اللہ تعالیٰ سب کی تو قبول فرما لے عبادتیں، اللہ تعالیٰ اگر تو ہم پر رحم فرما دے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اللہ جو جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ تو ہمارے لیے بھی قبول فرما لے، اور جس جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے وہ ہمارے لیے بھی تو ہم سے دور فرما دے، یا اللہ تعالیٰ تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرما لے، جو آمین۔ بھی غلطی کی ہو اللہ وہ سب میری اور شیطان کی طرف سے ہے، تو اسے محو کر دینا یہاں پہ کھڑے ہونے سے پہلے لوگوں کے دلوں سے، اور اللہ تعالیٰ جو جو بھی بات کی صحیح بات کی وہ سب تیری طرف سے تیری کتاب پڑھ کر ہوئی، ہمیں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، ولسر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔